बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और जनाब, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और खेलों की दुनिया में बहुत ही इस दिन का बड़ा इंतजार किया जाता है, बड़ी तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि एक फुटबॉल होती है, 22 खिलाड़ी होते हैं और ये खेल दुनिया भर में मकबूल है। मैं बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जिसका आगाज होने जा रहा है। बिल्कुल जी, और आज पहला मैच खेला जाएगा। आज शकीरा भी बाय द वे परफॉर्म करेंगी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। ऑल्सो इस वर्ल्ड कप में दिस टाइम फीफा वर्ल्ड कप में 39 टीमें, आप सोचें कि 39 टीम्स इस दफ़ा शरीक हैं, और वो मुल्क भी जिनका शायद कोई नाम भी ना जानता हो, वो पहचाने जाते हैं अपनी फुटबॉल टीम की वजह से। तो आज फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर हम बहुत सी बातें करने जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम नहीं है। बट साइन, साथ ही साथ जो आप कह रहे थे ना कि हम जो है ना थोड़ा आप लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं इधर उधर, घबराहट बहुत हो रही है। क्यों हो रही भाई? वो कल की वजह से ना, क्योंकि कल जो है वो एक इम्तिहान है और मैं बहुत डरा हूँ कल के लिए। मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं मेरा फुटबॉल ना बन जाए या सैलरी क्लास तबके का फुटबॉल ना बन जाए, इस वजह से। बट यहाँ पर एक बंदा है जिसने अपने बयानात को फुटबॉल बना के रखा हुआ है, जिसके बयानात की वक़्त भी शायद एक फुटबॉल जैसी ही हो गई, और वो है टेंशन ट्रम्प, जिनके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नया महाज खोल दिया है, और हम पंजाबी कहते हैं कट्टा खोल दिया है, कट्टा एक नया खोल दिया है ट्रम्प ने। तो बातें हम करते ही रहेंगे, लेकिन हम आपको बजट के हवाले से भी बताएंगे। बहुत कुछ है जो आज के शो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप ज़ाहिर है आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आखिर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा होने जा रहा है, पेंशनर्स को क्या मिलने जा रहा है, टैक्स रिलीफ मिलने जा रहा है कि नहीं, ये सब बहुत कुछ है जो आज डिस्कस होने जा रहा है। साइन, बट हम तो बात कर रहे थे टेंशन ट्रम्प की, तो ज़रा आपको कुछ अपडेट्स दे दें कि ईरान अमेरिका में चल क्या रहा है। अब दोबारा से सीज फायर तो हुआ था, बट ये सीज फायर अब वल्नरेबल होता हुआ नजर आ रहा है। स्कर्मिशेस शुरू हो गए हैं फिर दोबारा से ईरान पर। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान पर मजीद सख्त हमले करेंगे, और ट्रंप ने दावा यह किया है कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान के 22 जहाज़ तबाह किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ मुआहदे पर दस्तखत करने। अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि ईरान पर मजीद सख्त हमले करेंगे, एक तरफ कह रहे हैं 22 जहाज़ तबाह किए। अब फिर वो कहते हैं कि बस मुआहदे पे दस्तखत होने, बाकी बातचीत सारी हो गई है। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हमने जनाब वक्फा दिया था। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का उन्होंने एक बार फिर जिक्र किया, उनके कहने पर जंग बंदी की। और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के हवाले से उन्होंने कहा कि वो अब भी जंग रोकने के लिए काम कर रहे हैं, ईरान के साथ बामकसद मुआहदा चाहते हैं। भाई मैं जो बामकसद है ना, इसका मकसद टू बी ऑनेस्ट जानना चाहती हूँ। फिर सीज़ फायर की जो खिलाफ वर्जी होती है ना, ये थोड़ी सी सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा गंभीर बना देती है। अच्छा, ऐसा वो ये कहते हैं, ऐसा मुआहदा चाहते हैं कि ईरान का एटमी हथियार का रास्ता रुक जाए, और डील के करीब थे, लेकिन ईरान, बेवकूफ़ लोग ईरान में बैठे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की, आपको पता ना उनका लैंग्वेज का थोड़ा इशू है, वो कुछ भी बोल देते हैं, सहाफ़ियों को पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा मसला है। और ईरान रुक रहा है, देखते हैं मामलात कहाँ जाते हैं। ईरान को अब एक अच्छी डील कर लेनी चाहिए। अच्छा, कल एक सहाफ़ी ने डोनाल्ड ट्रंप साहब से सवाल पूछा, कहने लगे हाउ डू यू फाइंड दिस मॉर्निंग द नंबर्स अबाउट इन्फ्लेशन। तो कहते हैं आई लव इन्फ्लेशन। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं उन्हें इन्फ्लेशन से मोहब्बत है। मतलब ये अमेरिका के वाहिद सदर होंगे जिन्होंने इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है ना अफराते ज़र, उस पे। मुझे आप ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ये भी कहते हैं कि मैं यूएन को नहीं मानता, वो तो ये भी कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना कुछ नहीं होता, इकोसिस्टम, ये ग्रीन एनर्जी, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो इसमें बिलीव भी नहीं करते। तो डोनाल्ड ट्रंप का तो एक अलग लेवल पे उनका दिमाग चलता है, और उनके बयानात को मेरे ख्याल से लोगों ने सीरियस लेना भी छोड़ दिया हुआ है आफ्टर दैट फेज, दैट एपिसोड, जहां पे उन्होंने वो जो एआई से बनी हुई जो ट्वीट्स थी वो करना शुरू की थी ट्रूथ सोशल। उनके बयानात को इसलिए सीरियस लिया जाता है बिकॉज ही इज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और दूसरी बात ये, अब कुछ भी है, जैसे भी है, लोग उनको लेकर आए तो फैसले तो उन्होंने करने हैं। अब जंग बंदी पे मुआहदे के दस्तखत हो जाएंगे तो सब सुख का सांस भी लेंगे। और ये बात शायद ट्रंप को रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि उनकी बोंगी बातों की वजह से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें अप एंड डाउन हो रही हैं। तो ये बात अगर वो रियलाइज कर लें कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो उनके बयानात पे, एक एक ट्वीट के ऊपर और एक एक मैसेज के ऊपर ऊपर से नीचे हो रही है, तो बड़ी अच्छी बात होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब ये कहते हैं कि ईरान खित्ते में ना जंग ना अमन की मौजूदा सूरत हाल से आगे बढ़ना चाहता है। तेहरान में तकरीब से वो खिताब कर रहे थे, और मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि जंग यकीनी तौर पर मुल्क के मफाद में नहीं, ताहम अगर कोई ईरान की इज्जत
سرزمین یا خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا تو ایران ہرگز ہتھیار نہیں ڈالے گا. اور یہ تو جو موقف ہے نا یہ ایران کا ڈے 1 سے کہ ایران کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے گا اور کسی قسم کی ڈس رسپیکٹ برداشت نہیں کرے گا. یہی چیز تو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشان کیے ہوئے ہے جب بھی, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے امریکہ تو ایک بات کہہ دیتا تھا, اس کے آگے کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی آگے سے کچھ کہنے کی. یہاں تو ایران نے جی دن میں تارے دکھا دیے ہیں. اور خیر اسپوائلر موجود ہے, اسرائیل اس کو نہیں بھولنا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ اچھی خاصی ڈانٹے بھی لگا رہے ہیں اسرائیل کو. اچھا, ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریبادی کہتے ہیں کہ امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا اور خطے میں کشیدہ صورتحال کے باعث اس نوعیت کے واقعات غیر ارادی طور پر بھی پیش آ سکتے ہیں. یعنی کہ کوئی کہہ رہا ہے ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا, اب بائی مسٹیک ہو گیا ہوگا, فرینڈلی فائر جسے کہتے ہیں وہ والی سچویشن ہو گئی ہوگی. وہ جس طرح سے کویت نے فرینڈلی فائر میں ان کے جہاز گرائے تھے ڈیورنگ دی وار. موونگ فارورڈ جناب, آپ کو بتائیں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ترک اور سعودی ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. ایران پر امریکی جارحیت کی تفصیلات سے انہوں نے آگاہ کیا. عباس اراغچی نے کہا کہ ایران ہر جارحیت کا پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا اور خطے کے تمام ملک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں. کسی بھی ملک کی تنصیبات ایران کے خلاف استعمال ہوئیں تو انہیں نشانہ بنائیں گے اور اپنے دفاع کے لیے حملوں کی جگہ اور جارحیت کے لیے استعمال ہونے والے اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا. چلیں جی, بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی سلامتی امور اور بین الاقوامی سلامتی امور کے متعلق سید محمد علی صاحب. تھینک یو سو مچ سید محمد علی بات کرنے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے جو ایسکلیشن کی طرف جا رہی ہوتی ہے, کوئی ایسی اسکمش ہو جاتی ہیں, لیکن پھر بھی معاہدے کی بات ہوتی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک دن دھمکی لگاتے ہیں, دوسرے دن کہتے ہیں بہت قریب ہے معاہدے کے. یہاں پر کس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دونوں فریق کی میں بات کروں, امریکہ اور ایران کی, کس پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس معاہدے کو حتمی انجام تک پہنچانے میں؟ بہت بہت شکریہ صدف. دیکھیں, ذمہ داری تو حقیقت پسندانہ انداز میں دونوں پہ عائد ہوتی ہے, لیکن اس وقت ہو کیا رہا ہے میں اس کو مختصراً ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, بنیادی طور پہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بڑے کہنہ مشق اور ٹف ایک بزنس ٹائکون ہیں, اور ان کی جو حکمت عملی رہی ہے اپنی زندگی میں وہ یہ رہی ہے کہ وہ مخالف کو دباتے ہیں, دباؤ میں ڈالتے ہیں, اس کو نقصانات کا اندیا دیتے ہیں اور اس کو اپنی ٹرمز پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہی جو ان کا انداز اسٹیٹ کرافٹ یا پالیسی ہے, جب وہ امریکہ کے صدر کے طور پہ اس طرح بیہیو کرتے ہیں تو پوری دنیا کے جو ممالک ہیں نا جناب, وہ دو طرح کا ان کو ری ایکشن فیس کرنے کو ملتا ہے. اب آپ نے دیکھا جب انہوں نے دباؤ ڈالا یورپ کے ممالک پہ کہ جناب آپ اپنا خرچہ زیادہ کریں ڈیفنس پہ, امریکہ جو ہے وہ اتنے عرصے تک آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, یا جاپان پہ دباؤ ڈالا یا انڈیا پہ دباؤ ڈالا, تو ان میں سے بہت سے ممالک جو ہیں وہ نالاں ہو جاتے ہیں, ان کی سیکیورٹی کمٹمنٹ کے حوالے سے تعاون کم کر دیتے ہیں اور آپشنز کو دیکھتے ہیں. بھارت بھی اس میں شامل ہے. لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو زیادہ سخت رویہ اپنا لیتے ہیں, زیادہ غیر لچکدار رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایران یہ دوسری کیٹیگری میں آتا ہے جو دباؤ لیتا نہیں ہے. اور بنیادی جو معاملہ ہے وہ یہی ہے, کیونکہ جیسے جیسے مڈ ٹرم الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں, صدر ٹرمپ کے اوپر جس طرح کے ان کے بیانات اور ٹویٹ اور پریس کانفرنسز سے اور میڈیا کی انٹریکشن سے نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر بہت شدید نفسیاتی دباؤ ہے کہ وہ فوراً کوئک وکٹری دیں. اور میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امریکی جو محکمہ دفاع ہے اس کے اعلیٰ ترین افسران نے جنگ شروع کرنے سے پہلے بھی ان کو وارن کیا تھا کہ ایران کے خلاف کوئی کلین ڈیسائسو وکٹری پاسبل نہیں ہے. تو ایران کو کوئی جلدی بھی نہیں ہے. تو جیسے جیسے چونکہ ایران جو ہے اس پروسیس کو سلو بھی کر رہا ہے, اس کی سفارتی حکمت عملی یہ ہے کہ اس چیز کو زیادہ پھیلا دیا جائے تاکہ اس میں آپ نے ہرمز کا معاملہ بھی ہو, لبنان کا معاملہ بھی ہو, اقتصادی پابندیوں کا معاملہ بھی ہو, جبکہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جی ان کے ایٹمی پروگرام کو ختم بھی کر دیا جائے اور وہ یورینیم کو ایک ڈبے میں دکھا کے دنیا کی میڈیا کے سامنے دکھا سکیں کہ جی میں نے یورینیم لے لیا ہے. تو اس طرح کی بات تھوڑی ہے, غیر حقیقت پسندانہ تو ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. اور یہ جو اوور ریئیکٹ کیا ہے, حالانکہ ایران نے کہا کہ ہم نے یہ اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر نہیں گرایا, تو اس پہ اگر ان کا کوئی کرائسس مینجمنٹ کی ہاٹ لائن ہوتی تو جس پہ اس کو ٹائملی کمیونیکیٹ کر دیا جاتا تو شاید امریکہ اوور ریئیکٹ نہیں کرتا. تو یوں بھی نظر آ رہا ہے کہ کرائسس مینجمنٹ کے نظام کا بھی فقدان ہے اتنی حساس معاملات میں, اور اوور ریئیکشن بھی ہوتا ہے. اور پھر جب صدر ٹرمپ دباؤ زیادہ ڈالتے ہیں یا جہریت کرتے ہیں تو وہ
ایران کے اندر جو اس وقت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے عناصر ہیں خصوصاً پاسداران انقلاب، ان کا رویہ مزید سخت اور غیر لچکدار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مذاکرات میں پرابلم ہوتی ہے۔ پاکستان یہ بات البتہ بالکل ٹھیک ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جتنی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان جتنی کوشش کر رہا ہے اس امن کو دیرپا بنانے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے کہ جو ایران ہے وہ بھی تھوڑی لچک کا مظاہرہ کرے، لیکن صدر ٹرمپ بھی جو ہے وہ جارحانہ رویے کو تھوڑی دیر بالائے طاق رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی ایران کو انسینٹیو اور فیس سیونگ بھی دیں، تاکہ دونوں ملک جو ہے ایک ون ون سولوشن کے طور پہ آگے بڑھیں۔ اگر ایران یہ چاہے گا کہ وہ امریکہ کو ہیومیلیٹ کرے، اور امریکہ یہ چاہے گا کہ وہ ایران کو ہیومیلیٹ کرے اور اس کو وکٹری کے طور پہ ڈکلیئر کرے، تو پھر یہ بہت مشکل ہے۔ اور یہاں پر دین اگین ایران کہتا ہے کہ کوسچن جو ہے وہ میری سوورنٹی اور میری سیلف رسپیکٹ کا ہے، بار بار ایران یہ بات کہتا ہے کہ ہم کسی قسم کا دباؤ اور ڈسرسپیکٹ برداشت نہیں کریں گے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ سید محمد علی صاحب، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جو کانٹریکٹ ہوگا، جو معاہدہ ہوگا، وہ شاید جی سی پی او ٹائپ نہ ہو، وہ ایک طویل مدتی امن لے کے آئے گا، ایک پائیدار معاہدہ ہوگا جو کہ اس جنگ کو ایک کنکلوسیو، ایک لاجیکل اینڈ تک پہنچ جائے گی۔ بٹ ابھی آپ نے کہا کہ تجزیہ کار یہ بھی بتاتے ہیں ہمیں کہ کوئی ڈیسائسو، کوئی کلین سچویشن نکلتی نظر نہیں آ رہی اس تمام تر جنگ کے خاتمے کے حوالے سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب تک اسرائیل ایکسسٹ کر رہا ہے تب تک اس سچویشن کے اندر کوئی کلین ڈیسائسو اس کا اینڈ نہیں ہو سکتا؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک ملک اور شاید ایک شخصیت ہے جو پوری کوشش کر رہی ہے دنیا کو اس جنگ سے اور اس کے نقصانات سے بچانے کے لیے، وہ فیلڈ مارشل عاصم ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ایک شخصیت ایسی ہے جو اس امن کے منصوبے اور ڈپلومیسی کو ناکام بنانے کے لیے روزانہ بارودی سلنگیں لگا رہے ہیں مختلف انداز میں، وہ نتنیاہو صاحب ہیں۔ تو بنیادی طور پہ صدر ٹرمپ پہ تین طرح کا دباؤ ہے۔ ایک تو وہ ان کو امید ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم جو ہیں ان کی سفارتکاری کے نتیجے میں دیر پا امن وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک جانب وہ بہت زیادہ غصے میں نتنیاہو سے بھی ہیں کیونکہ وہ اس پورے پروسیس کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران بھی جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز اور اپنے مفادات کے لیے زیادہ میکسیملسٹ اپروچ رکھا ہوا ہے۔ وہ ایران کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ ایٹمی پروگرام سے توجہ ہٹا کے آبنائے ہرمز، لبنان، معاشی معاملات کی طرف اس کو بھی ایجنڈے پہ لائے۔ تو یہ معاملات جو ہے نا صدر ٹرمپ کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں جیسے جیسے مڈ ٹرم الیکشن آتے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کو بھی یہ مشورہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ دباؤ، دھمکی اور جارحیت کے علاوہ تھوڑا سا ریسٹرین شو کریں، کوئی انسینٹیو دیں ایران کو، مے بی اکنامک ریلیف یا اس طرح کی بات کریں تاکہ وہ بھی تھوڑی سی لچک دکھائیں ایٹمی معاملات پہ اور دیگر معاملات پہ۔ دونوں جانب سے جب تک لچک نہیں دکھائی جائے گی، صرف جارحیت اور الزام تراشی کا سلسلہ جاری رہے گا، تو امن کے دیرپا قیام میں مشکلات ہوں گی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں کمپلیکس معاملات ہیں، لبنان کا معاملہ ہو، ایٹمی پروگرام کا معاملہ ہو، یہ ایک دن میں حل نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم نوشن آف کامیابی پاکستان کی یہ ہے کہ اس جنگ کو جتنا زیادہ روکا جائے اور سیز فائر کو جتنا دیر پا بنایا جائے، تو یہ بھی دنیا کی انرجی، آئل اور تجارت اور معاشی جو اس کے نقصانات ہیں اس کو بچانے کے لیے پاکستان کا بڑا ویلیبل اور کرٹیکل اور جب آپ کو اس طرح کی سپیس اور ٹائم ملتا ہے تو آپ کو سوچنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور ایک وار مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس سے نکلنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو آئی ہوپ کچھ ریئلائزیشن امریکہ میں بھی ہوئی ہوگی، وہاں کے تھنک ٹینک بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے۔ علی محمد صاحب، ایک میں چیز جاننا چاہتی ہوں، بار بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب بھی معاہدے کی بات کرتے ہیں ایک بات دہراتے ہیں، جی ایٹمی ہتھیار زیرو، انہوں نے کہا میرے زیرو ان کے پاس ہونے چاہیے، میں اس کے بالکل خلاف ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، دوسری طرف ایران متعدد مرتبہ یقین دہانیاں کرا چکا ہے، اس کے باوجود اس بات پر اتنا زیادہ انسسٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بس ایک اسٹیٹمنٹ ہی دے رہے ہیں، ہی از اے پریزیڈنٹ آف امریکہ، تو کوئی تو اس کے پیچھے بات ہے جو وہ یہ بار بار دہرا رہے ہیں بات، کیا یہی سٹکنگ پوائنٹ ہے؟ صرف ایک بات ہے صدف، اس کے پیچھے صرف ایک معاملہ ہے۔ بدقسمتی سے ان کو احساس ہوا ہے کہ انہوں نے غلطی اس لیے کی ہے کہ پہلی پریزیڈنسی میں جو جے سی پی او ہے جو بڑا زبردست معاہدہ تھا اور اس میں 6 دنیا کے ممالک اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی بھی اس میں شامل تھے، اس سے جب یہ یک طرفہ طور پہ نکلے ہیں تو اب ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ اس سے زیادہ سخت
اور اس سے زیادہ ڈیمانڈنگ ڈیل وہ ایران سے کریں جو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں ایران نے JCPOA جب کیا تھا تو اس کو اکنامک ریلیف ملا, اس کو ڈپلومیٹک لیجیٹیمیسی ملی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے 3.67 لیول پہ انریچمنٹ کی پابندی ایکسیپٹ کی. جب امریکہ ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں پہلی دفعہ نکلا JCPOA سے تو ایران کو بھی موقع مل گیا, انہوں نے انریچمنٹ 60% تک کر دی. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ جی 0 پہ لے آئیں. بھائی وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں اب یہاں پہ اس موقع پہ ایران پہ دباؤ ڈال کے یا جارحیت کر کے وہ اگر چاہتے ہیں کہ JCPOA کے مقابلے میں زیادہ نقصان دہ ڈیل ایران 2 جنگیں سفر کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لے گا, تو یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی مشکل بات ہے. رائٹلی سیڈ. تھینک یو ویری مچ سید محمد علی صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور بات اب یہ ہے کہ یہاں پر جو اب جہاں تک ہمیں تجزیہ کار بتا رہے ہیں اور جو ہم بھی انالائز کر پا رہے ہیں, یہ وار ریٹرک کی وجہ سے اب دوبارہ سے یہ اسکرمشز شروع ہو گئے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دن اپنی زبان کو لگام نہیں دیا, ایک دن, چاہے وہ سیز فائر ہو چاہے وہ سیز فائر نہ ہو, تھوڑا تو لچک دکھانی پڑے گی, تھوڑا تو آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. وی ڈونٹ وانٹ کہ یہ جنگ دوبارہ شروع ہو. کہتے ہیں نا وہ قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا, تو قدر ہی کھو دیتا ہے ہر وقت کے اسٹیٹمنٹ دینا. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکی صدر ہیں, ان کا اسٹیٹمنٹ بڑا, یعنی امریکی صدر کوئی بیان دے بڑا امپورٹنٹ کہلایا جاتا تھا. اب ان کی اپنی بات کی بھی کوئی امپورٹنس ان کے اپنے ملک میں نہیں رہی ہے. جس طرح سے ان کا میڈیا ان کی بات کو لے کر چلتا ہے, اس کا تجزیہ کرتا ہے, وہ تو ہم یہاں پر کر ہی نہیں سکتے. اچھا چلیں جی ذرا آگے بڑھتے ہیں. اور کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, اس سے کوئی سبق حاصل کیا ہوگا, مگر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہی بد نظمی ہے, وہی بد انتظامی ہے, وہی ایک چھوٹی سی گاڑی میں. ویسے میں اگر بات کروں پبلک ٹرانسپورٹ کی, اس میں جتنی سیٹ جتنی گنجائش ہوتی ہے اس سے زیادہ لوگوں کو بٹھا لینا, اس کے باعث اس کی وجہ سے اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر کئی جانیں اس سے جاتی ہیں اور کتنا نقصان ہوتا ہے. یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کل مری میں ایک دل خراش واقعہ پیش آیا, اور ایک ہائیس وین تھی جس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. اس ہائیس وین میں 4 بچوں سمیت 8 افراد جھلس کر جاں بحق ہوئے. 8 اور 4 12 لوگ ٹوٹل. شدید زخمی ہوئے متعدد لوگ بھی. جاں بحق افراد کی میتوں اور زخمیوں کو پیمز اسپتال اسلام آباد اور دیگر طبی مراکز میں برن یونٹ سے منتقل کر دیا گیا. اور یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا, تو آپ کے پاس اسپیس ہونی چاہیے گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے. لیکن اگر آپ نے گنجائش سے زیادہ لوگوں کو بھرا ہوا ہے, بچے اگر بیٹھے ہوئے ساتھ میں, کچھ تو ماؤں کی گود میں باپ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسی سچویشن میں باہر نکلنا, اور لوگ جگہ بھی نہیں دے رہے. پھر رسپانس ٹائم بھی بڑا میٹر کرتا ہے. رسپانس ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہائیسٹ وین ہم نے کیٹیگرائز اسی لیے کیا اور کلیئرلی آپ کو اس لیے بتایا کہ ہائیسٹ وین 16 سیٹر ہوتی ہے, 16 سیٹیں ہوتی ہیں ہائیسٹ وین کے اندر. اس ہائیسٹ وین کے اندر 16 کی جگہ 16 لوگ بٹھانے ہوتے ہیں, لیکن اس میں اس والی کے اندر 26 لوگ سوار تھے, 26 افراد یہ ہماری روٹین ہے, یہ ہماری ایک نارمل بات ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ چلے 2-3 ایکسٹرا بٹھانے کی بات نہیں کر رہے, یہاں پر کتنا 16 لوگوں کی جگہ 26 لوگ بٹھائے ہوئے تھے. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب آتش زدگی ہوئی وین کے اندر, پھر آبویسلی لوگ نہیں باہر نکل پائے, کنجسٹڈ تھے, کسی کی گود میں بچہ بیٹھا ہوا تھا, کسی کے پاس سامان پڑا ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ریسپانس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ فائر فائٹر کو بلایا گیا, فائر ٹینڈر کو بلایا گیا, اب ان کو آنے میں آدھا گھنٹہ لگا. 30 منٹس, 5 منٹ سے کم نہیں, زیادہ نہیں ہونا چاہیے رسپانس. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان ایاز. ارسلان بہت شکریہ. آپ سے پہلے یہ بتائیے گا کہ رسپانس ٹائم کتنا تھا ایگزیکٹلی, پہلا فائر ٹینڈر کب پہنچا تھا؟ جی بالکل سائم اور صدف, یہ بڑا دلخراش واقعہ تھا. یہاں پہ رسپانس ٹائم کی اگر میں بات کروں تو یہ واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے NHA اور موٹر وے پیٹرولنگ پولیس کو 12:28 پہ ہوا ہے. اس کے بعد جو پہلا پیٹرولنگ آفیسر اور 1122 کی گاڑی وہاں پر پہنچی ہے, ایمبولینس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ 12:33 پہ پہنچے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 112 کا ایک سب اسٹیشن ہے وہ بالکل واکنگ ڈسٹنس کے اوپر تھا. اگر میں بہت زیادہ کہوں تو 200 سے 300 گز کی دوری پر تھا جہاں پر واقعہ ہوا, مگر وہ ایک ایمبولینس تھی, وہاں پر کوئی فائر فائٹنگ کا سامان نہیں تھا. پھر 12:41 پر جو 1122 کے ہیڈ ہیں انہوں نے یہ انفارم کیا ایک ایڈمنسٹریشن کے گروپ میں کہ فائر فائٹنگ آ رہا ہے, مگر جو وہاں پر پہنچا 1122 کا وہ تقریباً 1:12-13 کے اوپر پہنچا. فائر جو فائٹنگ کی ایک فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی گاڑی ہے وہ وہاں پر 12:40 پر پہنچ گئی تھی.
اور جو موٹر وے پولیس ہے اس نے اپنے فائر ایکسٹنگوشرز کو بھی یوز کیا، بٹ یہ اتنی خطرناک آگ تھی. ایک تو جو جیسا آپ نے ذکر کیا، یہ ایک ہی بدقسمت فیملی تھی، ملتان سے یہ لوگ مری جا رہے تھے اور انہیں ہائی روف جو ٹویوٹا ہائی ایس اس کو بک کرا کر وہ مری آ رہے تھے. ایک ہی فیملی کے سارے لوگ تھے، جس میں تقریباً 10 کے قریب جو چھوٹے بچے تھے اور جو ایڈلٹ نہیں تھے وہ ان کے ساتھ سوار تھے. تو پہلی نیگلیجنس یہ ہے کہ یہ موٹر وے کی انڈر آتا ہے. نیشنل ہائی وے پولیس نے ان کو کیوں ٹول پلازا اتنی زیادہ جو تھی وہاں پر اگر ایکسیڈنگ، لیکن میں انیشلی جاننا چاہتی ہوں بیکاز بڑا ریئر اس طرح کے واقعات، آگ کیسے لگی گاڑی میں؟ میڈم اس کے بارے میں 2 ورژنز آئیں. ایک یہ کہ اس کا فیول ٹینک جو ہے وہ لیک ہو گیا، لیکن جو فوٹیجز اویلیبل ہیں آگ کے انجن نے آگ کو پکڑا ہے. کیونکہ گرمی کا سیزن ہے، جب یہ اسکریچ ہوئی گاڑی کا انجن نیچے تو اس سے شارٹیج ہوئی اور اس سے گاڑی کے انجن نے آگ پکڑ لی. اس پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ موٹر وے پولیس نے گزشتہ سال بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جہاں پر جانیں تو بچ گئی تھی لیکن گاڑی نہیں بچ سکی تھی. انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو متعدد لیٹرز لکھے ہیں پچھلے سال بھی، جو یہاں موٹر پولیس ہے کہ یہاں پر ایک فائر ٹینڈر کا بندوبست کیا جائے ایکسپریس وے پر، مگر بدقسمتی سے وہ نہیں تھا. دوسرا یہ جو آگ گاڑی کی ہوتی ہے اس کو جب تک نائٹروجن گیس کا استعمال نہ کیا جائے، 12:40 پہ اگر فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا وہاں پر فائر ٹینڈر پہنچ گیا تھا تو پھر بھی اگر یہ قابو نہیں ہو سکی، اس کا مطلب یہ کہ اکوپمنٹ ہمارے جو جتنے بھی ادارے تھے ان کے پاس وہاں پر نہیں تھے. اگر نائٹروجن گیس اور فائر ایکسٹنگوشر پراپر ان کے پاس ہوتے تو 5 منٹ کے اندر تو وہ وہاں پر پہنچ چکے تھے. رسپانس جو ایمبولینس کا پہلا ہوا وہ اس کو بچا نہیں سکے. جب تک بڑا فائر ایکسٹنگوشر آدھے گھنٹے تک آتا تب تک بہت ساری یہاں پر ہلاکتیں ہو چکی تھی. ارسلان، میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ پہلا تو یہ بتائیے گا کہ مری ایکسپریس وے کے اوپر کیا کوئی فائر اسٹیشن موجود نہیں؟ کیونکہ مری ایکسپریس وے کی اپ گریڈیشن ہم نے دیکھی، بڑی زبردست بنایا گیا مری ایکسپریس وے کو. پہلی چیز تو یہ بتائیے گا کہ کتنا ٹائم لگا پہلے فائر ٹینڈر کو پہنچنے میں، ایگزیکٹلی یہ بتائیے گا. اور دوسری بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پھر اس کے بعد ریسکیو کیے گئے، کیا وہ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کی؟ کیونکہ فائر ٹینڈر کو ابھی آپ نے بتایا کہ وہ 1:12 1:13 تک آیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ 30-35 منٹس لگے. تو لوگ کیسے پھر باہر نکلے جو بچے؟ دیکھیے وہاں پر جو موٹر وے پیٹرولنگ جو پولیس تھی، پہلا میں آپ کے سوال کہ یہاں پر کوئی بھی بدقسمتی سے جو ہے وہ فائر فائٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. یہاں پر پوری ایکسپریس وے کے اوپر تقریباً 10 سے 12 ارب کی لاگت سے ابھی حال ہی میں بڑی اچھی رینوویٹ بھی ہوئی ہے، موٹر وے ریہیبلیٹیٹ ہوئی ہے. اس کے متعلق موٹر وے پولیس نے متعدد لیٹرز بھی لکھے ہیں پچھلے سال ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اور 112 کہ وہ یہاں پر پرووائڈ کریں، لیکن کوئی بھی ایسا اسٹیشن یا گاڑی جو ہے وہاں پر پرووائڈ نہیں کی گئی. جی تقریباً 18 ستمبر 2025 کو لکھا گیا اور 1-2 لیٹرز اور بھی ہیں جو پھر دوبارہ سے بھی لکھے گئے 112 اور ڈپٹی کمشنر مری کو کہ یہاں پر پرووائڈ کی جائے فائر فائٹنگ فیسلٹی. دوسرا جو آپ نے پوچھا نا ایگزیکٹ جو 1122 کا ہے وہ تو 11:13 پہ آیا. ایمبولینس ان کی 12 بج کے جو ہے 33 منٹ پہ آ گئی اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا پہلا فائر ٹینڈر جو ہے وہ 12:40 پر وہاں پر آ گیا تھا. اچھا. اور واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے 12:28 پہ ہے، لیکن جو واقعے کی ہیپننگ کا ٹائم ہے وہ تقریباً 12:15 سے 25 تک ہے. تو وہی 20-25 منٹ کا جو فیٹل ڈیلے تھا اس کی وجہ سے یہ لوگ جام بحق ہوئے. اور 112 کا تو بہت زیادہ لیٹ پہنچا فائر ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ ڈیلے کیا گیا. یہاں تو سیکنڈز اور منٹس میں جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ تو لوگ ریسکیو نہیں ہو پائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں جو وین ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ کوئی جو بھی اس کی ایک دیوار ہے اس سے لگا ہوا ہے، تو راستہ ایک ہی تھا نکلنے کا. یہاں پہ کیا مقامی لوگوں نے انیشلی مدد کس نے کی، انیشلی ریسکیو کس نے کیا ان لوگوں کو؟ جی مقامی لوگوں نے انیشلی ان کو یہاں پر دیکھا، انہوں نے کالز کی، انہوں نے ان کو یہاں پر ریسکیو بھی کیا شیشے توڑ کر بھی. پھر جب فائر آگ بہت زیادہ انٹینس لگ گئی تو پھر نہ ان کے لیے پاسبل تھا اور نہ ہی 112 یا موٹر وے پولیس کے لیے کہ وہ ان کو نکالیں جب تک کہ یہاں پر کوئی بڑا فائر فائٹر ہے. ملیکا جنگل میں بھی شدید آگ بھڑک اٹھی تھی، اتنی تیز یہ آگ تھی اس گاڑی کی. اور جو بدقسمتی سے جو ڈور تھا جدھر سے وہ ایگزٹ ہو سکتے تھے وہ کھائی کے ساتھ کنکریٹ وال کے ساتھ اس طرح سے فکس ہو گیا کہ سوائے ڈرائیور کے جو ہے کسی کا بھی نکلنا یہاں پر ممکن نہیں تھا. اور اوور سپیڈنگ سے ہی یہ گاڑی بے قابو ہو کر وہ سلائیڈ ہو کر نالی سے دیوار کے ساتھ جڑ گئی. تو اوور سپیڈنگ کا بھی ایک پہلو ہے. سم سارٹ آف SOPs کہ فائر ٹینڈرز کتنے فاصلے پر ہونے چاہیے. اگر میں صرف موٹر وے کی بات کروں تو کوئی موقف آیا ویسے موٹر وے پولیس کا اس حوالے سے؟
موٹروے پولیس کے آفیشل سے ہم نے بات کی تو انہوں نے لیٹرز کی کاپی دی جو شاید آپ کی اسکرین پہ بھی چل رہی ہوں کہ ہم نے متعدد لیٹرز لکھے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، پوری ایکسپریس وے پہ کوئی فائرنگ اسٹیشن جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ 17 میل ٹول پلازا سے لے کے لوور ٹوپا تک یہ ایک بہت بزی ایکسپریس وے ہے، موٹروے پولیس کے انڈر آتی ہے. یہاں پر کوئی بھی فائر فائٹنگ اسٹیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے فیسلٹی. اسی وجہ سے جو ہے یہ اوپر جو ہے وہ جیگا گلی کے پاس سے جب وہیکلز آتی ہیں فائر ٹینڈرز تو پھر تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. اور 112 اور حکام کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی جو اپنے ٹاپ آفیشلز ہیں ان کو متعدد ریکویسٹ کی ہیں کہ یہ جو فائر ٹریڈنگ اور فائر فائٹنگ وہیکلز ہیں، کیونکہ مری میڈم ایک بڑا ہی مشکل علاقہ ہے، یہاں پر پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پر جو پہنچنا بڑا مشکل ویسے بھی ہوتا ہے، مشکل ہے. دوسرے تھینک یو سو مچ ارسلان. یہاں پر مسئلے بہت سارے یہ بھی کہ دیکھیں جب آپ ایک جگہ کو ٹورسٹ پلیس بناتے ہیں نا تو آپ ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، آپ سیکیور بناتے ہیں اس جگہ کو تاکہ یہاں پر آنے والا جو ٹورسٹ ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سمجھے. اور ہم جو ٹیکس پیئر ہیں نا، ہم اگر ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پیٹرول اسٹیشن موجود ہے، اسی طریقے سے فائر اسٹیشن بھی ہونے چاہیے تاکہ ایسے واقعات سے جس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے، جس طرح کی ہیٹ ہے، اس سے تو عام موٹر سائیکل میں آگ لگ جاتی ہے. اور مری ایکسپریس وے جو رینوویٹ ہوا ہے، جو دوبارہ اس کی تزئین و آرائش ہوئی ہے، جو ساری وہ کارپیٹنگ ہوئی ہے، وہ پنجاب حکومت بڑا اس کو اون کرتی ہیں اور وہ پنجاب حکومت کا بڑا ایک گولڈن منصوبہ ہے اور بڑا کریڈٹ دیا جاتا ہے پنجاب حکومت کو. اور وہ بڑی اچھی روڈ بھی ہے، نو ڈاؤٹ وہ بڑا اچھا کام اس سڑک کے اوپر ہوا ہے، پوری مری ایکسپریس وے کے اوپر. بٹ یہاں پر یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی سیاحتی مقام بنایا ہوا ہے وہاں پر آپ کو یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات نہ فائر ٹینڈرز ہونے چاہیے. لیٹر بھی لکھا تھا 1 سال پہلے جی جس کا کوئی رسپانس نہیں آیا. بٹ ویل کیپ فالوئنگ اٹ اینڈ ویل لیٹ یو نو. اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں ان کو جلد صحت یاب کرے اور جو چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. موونگ فارورڈ جناب، بریک لے رہے ہیں کیا؟ ہمارے پاس ایک خبر ہے، ایک اور دل خراش خبر ہے. دل نہیں چاہتا ہمارا صبح صبح اس طرح کی باتیں کرنے کا، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے جون 2024 کی بات ہے، سندھ میں سانگھڑ میں یہ واقعہ ایک پیش آیا تھا جہاں پر ایک اونٹنی کسی وڈیرے کے باغ میں چلی گئی تھی، اس کی ٹانگ پوری کاٹ دی، لیشن ہوئی، اس کو لے آئے یہاں پر لا کے اس کو ٹھیک کیا، اس کو آرٹیفیشل ٹانگ لگائی. جانوروں کے ساتھ انسان درندے خود بھی کیوں بن جاتے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مجھے لگتا ہے یہ وہاں کا کوئی ٹرینڈ ہے، یہ وہاں کا کوئی طریقہ کار ہے، مگر اس طریقے سے جانوروں کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ظلم و زیادتی کرنا. اس پہ مجھے یاد ہے شازیہ مری صاحبہ نے بڑی آواز اٹھائی تھی، انہوں نے بڑا رول پلے کیا تھا. جس اونٹنی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا اس کو علاج معالجے اس کی جو بھی اس کو سہولیات فراہم کرنی تھی، لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ 13 سالہ اونٹنی ہے، اسے شدید جسمانی تشدد اور کا نشانہ بنایا گیا، زخموں کا یہ شکار ہوئی. اونٹنی کی دائیں آنکھ مکمل طور پر ضائع ہو گئی ہے جبکہ بائیں آنکھ میں سوجن اور سوزش پائی گئی. تو یہ وہ معاملہ نہیں لگ رہا سائم کہ وہ کسی اور کے باغ میں چلی گئی. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے ویٹرنری ماہرین کی جانب سے کہ متاثرہ گاؤں میں وہ تعینات کی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق روزانہ اس کی جائزہ لیا جا رہا ہے. اس حوالے سے بھائی سندھ کے ضلع تھر پار میں ایک اور کیس رپورٹ ہوا ہے، وہی 2024 جیسا، جس میں اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی گئی تھی. بٹ دس ٹائم واٹس نیو از کہ اس دفعہ اونٹنی کی آنکھیں نکال دی گئیں. ایک آنکھ اب اونٹنی کی بیچاری کی ضائع ہو گئی. اور یہ بے زبان جانور ہیں، یہ نہ اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتے ہیں، نہ یہ اپنے کوئی خوشی غمی بتا سکتے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہیں، خدارہ ہاتھ جڑے میں، انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. پلیز ایکٹ لائک انسان، ہیومنز کی طرح بیہیو کریں. جانوروں کے اوپر کس بات کا ظلم ہے؟ کیا قصور ہے اونٹنی کا کہ آپ نے اس کی آنکھیں نکال دی ہیں؟ ہمارے نمائندے موجود ہیں بلی نیڈیو، ان سے بات کرتے ہیں. بلی ذرا ہمیں بتائیے گا کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ اس طرح کا تشدد ہم نے متعدد مرتبہ رپورٹ بھی کیا ہے، لیکن اس واقعے کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تھرپارکر کی تحصیل ڈھائیلی کے نوائی گاؤں بگل رند میں واقعہ پیش آیا ہے، جو اس اونٹنی پر مبینہ طور پر بہیمانہ تشدد کا واقعہ سامنے آیا، جس کے بعد تھرپارکر پولیس حرکت میں آئی اور 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. تھر پولیس کے مطابق 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں. ایک تو یہ واقعہ پیش آیا ہے، دوسری جانب یہ ہے کہ پولیس کے مطابق یہ واقعہ جو ہے وہ 10 روز قبل پیش آیا تھا. جو گاؤں کے مکین ہیں ان میں آپس میں یہ روایتی طور پر ایک فیصلے اور صلاح نامے کی بات تھی کہ صرف اس جانور کے معاملے کو یہیں ختم کیا جائے، مگر یہ جو واقعہ ہے اس میں صرف 2 معاملات سامنے آ رہے ہیں.
ایک تو بظاہر یہ واقعہ ہے کہ ایک جانور پر بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے اور اس معصوم جانور کی آنکھیں نکالی گئی ہیں، یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، مگر دوسری طرف جو ہے زمینی حقائق اور جو علاقائی مراسم ہیں وہ اس بات پر نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ رند برادری کے دو گروپس ہیں آپس میں جو تلق کلامی اور ان کی ناراضگی کے باعث پیش آیا، اور جس کے بعد یہ جو لیلو میگواڈ کی اونٹ کا معاملہ ہے اس کو مبینہ طور پر آنکھیں نکال کر اس معاملے کو بڑھانے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب بات جو ہے وہ صرف واقعے کی نہیں، مگر یہ ہے کہ ایک طرف جانور کی آنکھیں نکل گئی ہیں، معصوم جانور کے تشدد کے خلاف ہم سب لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہاں پہ مقامی سطح پر ایک بات یہ اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس معاملے کے زمینی حقائق اور ایک شفاف جانچ اور انکوائری کی ضرورت ہے تاکہ اس کو معلوم ہو سکے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کیسے پیش آیا۔ تو دونوں اطراف سے اس معاملے کو دیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ جو تھرپارکر کے ذمہ داران ہیں، تھرپارکر پولیس، اسٹیک ہولڈرز، مقامی لوگ اور باشعور جو ہمارے سوشل میڈیا اور جو تھرپارکر کے جو باشندے ہیں، ان سب کو اس معاملے پر دیکھنا ہوگا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ولی، تھینک یو سو مچ، لیکن ولی ہم یہ بات 2024 میں بھی اسی طریقے سے ہم نے دیکھا تھا، پبلک ریاکشن آیا تھا، اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا جی بڑی ایکٹیو ہو گئے تھے وہاں کے پولیٹیشنز اور انہوں نے اس چیز کو کنڈیم بھی کیا تھا، مگر یہ واقعہ دوبارہ کیوں ہوا؟ میرا بس یہ سوال ہے۔ جو ولی کی بات ہے کہ شفاف تحقیقات کی جائیں، کون کرے گا شفاف تحقیقات؟ کیا کوئی ایسا محکمہ ہے جو اینیمل ابیوز کی تحقیقات کرے؟ دوسری بات یہ کہ ہم انسان کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا جانوروں کو چھوڑ رہے ہیں، کتوں کو ہم گولیاں ماری جا رہے ہیں، اونٹوں کی آنکھیں ہم نکالی جا رہے ہیں، درخت ہیں ہم وہ کاٹے جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایکو سسٹم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں اور پھر اس کا خمیازہ بھی ہم بھگتتے ہیں۔ اور ابھی ہم مونسون، اللہ خیر کرے، پچھلے سال ہم نے مونسون میں بھگتا تھا اس کا خمیازہ۔ ہمیں ایز اے سوسائٹی اپنے اندر پلیز تھوڑی سی ٹالرنس پیدا کرنی ہوگی۔ ہم نہ جانور چھوڑ رہے ہیں، انسان کو مارے جا رہا ہے، انسان جانور کو مارے جا رہا ہے، چل کیا رہا ہے اس معاشرے کے اندر؟ چلے جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جناب، اور ہم ابھی یہ ڈسکس کر رہے تھے بریک میں کہ کل ایک بڑا اہم دن ہے صدف، اور ہمارے تو دل بڑے ڈرے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی، لیکن ہم اپنی بیٹھ کے پریشانیاں مشکلات ڈسکس کر رہے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور بہت سے آپ لوگ بھی، ہم پھر بھی ایک پریویلیج طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں گزارا ہو ہی جاتا ہے جیسے بھی ہو، لیکن الحمدللہ ہو جاتا ہے گزارا مہینے کے اندر۔ بٹ وہ لوگ صدف جو منیمم ویج کے اوپر گزارا کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہوں گے، ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو منیمم ویج ہے یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کم سے کم تنخواہ، سرکار نے کتنی رکھی ہے؟ وہ ہے 40,000 روپے، 40,000 پاکستانی روپیز آپ کے لیے رکھی گئی ہے کم سے کم۔ اگر ہم اس کا بریک ڈاؤن کریں، یہ جو 40,000 ہے نا، یہ کسی کو دی جا رہی ہے اور کم سے کم ہے، اس کا بریک ڈاؤن کریں آج کی اس مہنگائی کے دور میں کہ ایک گھر کا خرچہ، دو میاں بیوی، ان کے 2 بچے، وہ کیسے اپنے گھر کا خرچہ ان 40,000 میں کر سکتے ہیں، وہ بریک ڈاؤن ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں تاکہ جو سرکار ہے، جو متعلقہ لوگ ہیں، ان کو اندازہ ہو کہ لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ جناب ہے مشکل بہت بندہ ہے مزدور کے شب و روز، اور یہ جو 40,000 کی بھی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ 40,000 منیمم ویج ہے سندھ، پنجاب اور کے پی میں۔ اگر میں بلوچستان اور کیپٹل اسلام آباد کی بات کروں تو وہاں پر 37,000 منیمم ویج ہے، 37,000۔ چلیں جی، اب 40,000 روپے میں گھر کا خرچہ کیسے پورے کریں گے؟ 2 میاں بیوی ہیں اور 2 بچے ہیں۔ سب سے پہلی بیسک چیز جو کہ آپ کی نیڈ ہے وہ ہے کھانا پینا۔ اب اگر آپ بیسکلی صرف بیسک چیزیں کھائیں، دال، روٹی، چاول یہ کھائیں، کوئی گوشت نہیں میں ایڈ کر رہا، میں کوئی ایکسٹرا اس کے اندر کوئی فینسی آئٹم نہیں ایڈ کر رہا، کوئی کوزینز نہیں ایڈ کر رہا، دال روٹی اگر آپ کھائیں تو دال روٹی کی گروسری کے پیسے صدف ایک مہینے میں 2 میاں بیوی اور 2 بچوں کے 18,000 روپے ہیں، 18,000 آپ نے یہ 40,000 میں سے مائنس کر دیے، 18,000 نکل گئے، اب بچ گئے 22,000 روپے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ان 18,000 میں وہ صرف کیا کھا رہے ہیں؟ دال، سبزی، روٹی کھا رہے ہیں، گوشت جو کہ بہت ضروری ہے پروٹین حاصل کرنا وہ ان کو نہیں مل رہا ہے، انڈا اس میں شامل نہیں ہے، دودھ اس میں شامل نہیں ہے، اور دیگر آئٹم تو پھر تو شاید وہ لگژری میں شمار ہو جائے، میں ان کا ذکر بھی نہیں کری۔ اب میں آ جاتی ہوں جناب کہ ظاہر ہے اب سر پہ چھت بھی ہونی چاہیے، آپ کا ایک مکان بھی ہونا چاہیے جس میں آپ نے رہنا ہے۔ اب پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ میجورٹی یہاں پر لوگ جو ہے وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں۔ اب اگر میں کم سے کم کرائے کے گھر کی بھی بات کر لوں نا، کیونکہ ہمیں اس میں کھینچ تان کے سارے خرچے پورے کرنے ہیں، تو وہ
جس کی چھت ٹین کی ہوگی اور سمجھے وہ ایک کمرے کا مکان ہے جس میں ہی کچن ہے اور کسی کچی آبادی یا اس کے قریب ہوگا ایسا مکان جو پوری طرح سے بنا ہوا بھی نہیں ہے، اس مکان کا کرایہ میں آپ کو بتاؤں وہ ہوگا 15,000 روپے. تو 15,000 بھی آپ اس 40,000 میں سے 22,000 جو بچے اس میں سے مائنس کر دیں تو اب آپ کے پاس کتنے پیسے بچے؟ 7,000 روپے آپ کے پاس بچے. اور آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے. 15,000 میں اگر میں کہوں کہ مجھے کراچی میں کوئی اپارٹمنٹ دکھا دے، نہیں مل ہی نہیں سکتا کراچی میں. یہ ہم بات کریں کسی دور دراز آؤٹ سکرٹس میں، دیہی علاقوں کے آس پاس، اور یہ اپارٹمنٹ تو چھوڑ ہی دیں، یہ کون بھرے گا 6 مہینے کے ایڈوانس اور سیکیورٹی ڈپازٹ؟ یہاں تو بھائی پہلے ڈپازٹ جاتے ہیں، 6 مہینے کا ایڈوانس جاتا ہے، تو وہ کون دیکھے گا؟ یہاں پر ہم بات کریں کہ بالکل ایک 40K کے جو منیمم ویج جس میں لگتا ہے ہماری حکومت کو کہ اس 40K کے اندر لوگ سروائیو کر لیں گے. موونگ فارورڈ جناب اب پیچھے رہ گئے 7,000. جو بندہ 40,000 مہینے کا کما رہا ہے، 2 چیزیں نکالی، رینٹ نکالا اور فوڈ نکالا، پیچھے رہ گیا اس کے پاس 7,000. اب اس 7,000 کے اندر جب وہ گھر میں رہے گا نا صدف، تو اس نے پھر بجلی کا بل بھی بھرنا ہے، گیس کا بل بھی بھرنا ہے، اور اگر وہ کراچی کے آس پاس یا کہیں پر رہ رہا ہے تو وہ پانی کے پیسے بھائی کراچی میں رہنا ہے تو پانی تو آپ نے خود ہی اس کا انتظام کرنا ہے. اور پانی آپ کو فری میں نہیں ملتا، اس کے پیسے آپ کو ظاہر سی بات ہے بھرنے پڑتے. نہیں تو بیچارے بچے جس طرح پانی بھر بھر کے لا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے منظر دیکھے. اچھا بجلی کا بل، گیس کا بل، میں ان میں وہ بات تو کری ہی نہیں جو آپ کو فکس چارجز دینے ہوتے ہیں. یہ اس کے علاوہ جو آپ کا یونٹ کے بعد جو بل آ رہا ہوتا ہے اس میں کتنے پیسے جا رہے ہیں؟ صدف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ 2 میاں بیوی ہیں اور آپ کے 2 بچے ہیں، آپ کے گھر کے اندر 1 پنکھا چل رہا ہے، 3 لائٹیں چل رہی ہیں اور آپ کا گیس کا چولہا چل رہا ہے، تو جناب پھر آپ کا 5,000 بل ہے انکلوڈنگ یور واٹر بلز. تو 18,000 پلس 15,000 پلس 5,000. اب جناب پیچھے رہ گئے صرف 2,000. یہ ٹوٹل اس کو ہم کہیں تو 38,000 بنتے ہیں آؤٹ آف 40,000. یہ تو دیکھیں 40,000 میں سے 38 نکل گئے. اب یہ 2,000 روپے کہاں ایڈجسٹ ہوں گے؟ اب مجھے بتائیں یہ جو 40,000 ہے گھر میں تو نہیں آ رہا ہے، آسمان سے تو نہیں آ رہا ہے. یہ 40,000 کے لیے اس شخص کو، اس گھر کے مکین کو باہر جانا ہے، دفتر جانا ہے، یا جو بھی لیبر ہے وہاں تک پہنچنا ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کمیوٹ ضروری ہے، ٹرانسپورٹ ضروری ہے. پیٹرول کا خرچہ تو وہ نکال نہیں سکتا، تو کیا کرے گا وہ؟ موسٹلی وہ راستہ جو ہے پیدل طے کرنے کی کوشش کرے گا یا وہ پبلک ٹرانسپورٹ اویل کرے گا جس کا کرایہ بھی 2,000 روپے کور نہیں کر پا رہا ہے. نہیں کرتا. یو سو رائٹ کہ جو 40,000 جب کمانے نکلنا ہے تو وہ کمانے کے لیے جب جاؤ گے، جب کمیوٹ کرو گے تو اس پہ خرچہ بھی تو آئے گا نا. اور وہ خرچہ یہ 2,000 میں کیسے پورا ہوگا مہینے کے اندر؟ نہ بائک کا تو تصور بھی نہ کرے نا. یہاں پر تو یہ خرچہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی پورا نہیں ہوگا. اینڈ واٹ اباؤٹ دی اسکول فیس؟ اسکول فیس بچے اسکول نہ جائیں. 40,000 میں مجھے بتائیں اب اس خرچے کے بعد، یہ بنیادی خرچہ ہے، اس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے. اس کے بعد بچے اسکول کیسے جائیں گے؟ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے لوگ اپنی گزر بسر کریں. اگر کوئی بیمار پڑ جائے، بیماری پوچھ کے نہیں آتی ہے، وہ دوائی کا خرچہ کہاں سے نکالیں گے؟ تعلیم کا تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ تعلیم آپ یہ بتائیں مجھے صدف کہ کاپیاں کہاں سے آئیں گی، پینسلیں کہاں سے آئیں گی؟ چلیں ٹھیک ہے سرکاری اسکول میں بچے پڑھ بھی لیے، بہت کم فیس ہوگی یا نہیں بھی فیس ہوگی، کہاں سے یونیفارم کے پیسے آئیں گے؟ اس میں کہاں سے آئیں گے آپ کے کاپیوں کے پیسے، بکس کے پیسے، اسٹیشنری کے پیسے؟ اور اوپر سے اسٹیشنری کے اوپر ابھی ٹیکس بھی لگنے جا رہا ہے. بائی دا وے یہ بتا دوں میں آپ کو. اس کے بعد دوسری بات سنیں، یہ تو اسکول کی بات کر لی. ہاسپٹل صدف، ہاسپٹل تو وہ نہیں جا پائیں گے، افورڈ نہیں کر سکتے، دوائی وہ خرید نہیں سکتے، پھر وہ دعا پر ہی گزارا کریں گے. اور پھر ہم نے دیکھا ایسے لوگ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں کہ کہیں جی وہ کسی سے دم درود کرا لیں، کہیں پر وہ پیر فقیر کے پاس چلے جائیں. اب اس تنخواہ میں نہ بچے پڑھ پا رہے ہیں، جو کہ ہمارا آئین، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ تعلیم بنیادی حق ہے، پرائمری ایجوکیشن فری آف کاسٹ ہونی چاہیے. لیکن یہ بچے کیسے پڑھیں گے؟ جب بھی اپنے گھر میں حالات دیکھیں گے تو گھر کے لوگ بھی، مزید چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہم دیکھتے ہیں پھر یہ کاموں پر نکل جاتے ہیں اور چائلڈ لیبر کا ان کے بچے شکار ہو جاتے ہیں. میں اسے مڈل کلاس طبقے کا بجٹ نہیں کہہ سکتی، میں اسے مڈل کلاس طبقے کی تنخواہ نہیں کہہ سکتی، میں اسے لوور مڈل کلاس کی بھی تنخواہ نہیں کہہ سکتی. آئی تھنک یہ خط غربت سے نیچے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہ ان کے بھائی اس 40,000 کے اندر ایک بات تو ہم نے اسٹیبلش کر لی کہ تعلیم آپ نہیں پڑھا سکتے اپنے بچوں کو. اگر کوئی خوشی غمی آ گئی، آپ کے گھر کے اندر دھوپ چھاؤں آ گئی، تو آپ وہ بھی اٹینڈ نہیں کر سکتے، اس کو بھی کیٹر نہیں کر سکتے. اور دعا کے تو آپ کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، اب صرف دعائیں ہیں کہ اللہ ہی خیر کرے. اللہ کے آسرے چل رہا ہے وہ شخص جو 40,000 روپے کما رہا ہے اس ملک کے اندر. تو جناب یہ ہم نے آپ کو ایک بریک ڈاؤن دیا
मिनिमम वेज कमाने वाले शख्स मैं ये कहती हूँ कि अब हमने कोशिश की ना एक आपको रियल पिक्चर दिखाने की। दुआ मेरी ये है, गुजारिश मेरी ये है और हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जब आप लोग अगला बजट बनाए ना सरकार से, मैं कहना चाहती हूँ तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि कम से कम भी खींच तान कर भी खर्चा करने के बाद भी किस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर ये फैमिली मजबूर होगी। ना वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना उनके पास इलाज मुआवजे के लिए पैसे हैं, ना वो एक बाइज्जत तौर पर किसी घर में, और जिस तरह की गर्मी पड़ी आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और सदफ हमारे साथ हमारे गेस्ट भी हैं, हाँ, हम उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आइंदा माली साल के बजट पर माहिर मुआशियात मोहम्मद सोहेल साहब। मोहम्मद सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया। आपने आई एम श्योर कि हमारा सारा ब्रेक डाउन भी सुन लिया होगा, किस तरह से मैनेज होगा सर एक शख्स जो कि मिनिमम वेज 40,000 कमा रहा है और उसके 2 बच्चे हैं, वो किसकी खुशी गमी में जाएगा, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, और अगर खुदा न खास्ता घर में बीमारी आ गई तो वो कैसे हॉस्पिटल जाएगा, दवा दारू कैसे करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बजट जो बन रहा है वो अगले 12 महीने का बन रहा है, और आपने जो सारी कहानी या जो दास्तान सुनाई है वो पिछले 80 साल की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की सुनाई है। और पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें जो है दरमियाना तबका होता है, गरीब तबका होता है और अमीर तबका होता है, और पाकिस्तान कोई डेवलप कंट्री नहीं है। इसलिए जो लोअर या पुअर कैटेगरी है, लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी है, उसके लिए चैलेंजेस तो बरकरार रहेंगे टिल द टाइम हम एक डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका है या जैसे यूनाइटेड किंगडम है आजकल, तो उसके भी हालात ख़राब हैं, हम उस तक ना पहुंच जाएं। तो ये जो 12 महीने के जो बजट प्रेजेंट होने वाला है, हमारा तजिया ये है कि जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया 2023 में, और पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया, और फिर पाकिस्तान ने एक बार फिर IMF का दरवाज़ा खटखटाया। इसके बाद बहुत सख्तियाँ हुई हैं। तो 24 और 25 का जो बजट था वो बहुत सख्त था, यानी उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए। पिछले साल हमने देखा कि निस्बतन कम बोझ डाला गया, और इस दफ़ा हमें लग रहा है कि शायद नए टैक्सेस तो या तो बहुत कम लगाए जाएंगे या कम लगाए जाएंगे। दूसरी जानिब कुछ उम्मीद है कि कुछ रिलैक्सेशन उन तबकात को मिले जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं। उसका रीज़न ये है, मैं आपको बता दूं कि जब 2023 में जब पाकिस्तान क्राइसिस में था तो उस वक्त पाकिस्तान का जो खसारा था, फिस्कल डेफिसिट 8% था, और अभी जो आज इकोनॉमिक सर्वे आएगा हमें उम्मीद लग रही है कि उसमें 4% हो जाएगा। आपने तो बड़ी अच्छी बात की है कि रिलीफ मिल सकता है। सुहेल साहब, मैं इस रिलीफ के बारे में आपसे डिटेल जानना चाहती हूँ, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। उस ब्रेक के बाद आते हैं, फिर आपसे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मैं चाहती हूँ आप उस पर रोशनी डालें। यस, उस पर जहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे बजट। तो जनाब जरा आपको बता दें कि फिस्कल ईयर 2026 टू 2027 का जो तरक्याती बजट है उसके कुछ खदोखाल सामने आ गए। मैं कुछ मेन पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूं। बजट दस्तावेज के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जनाब 602 अरब रुपए, तवानाई के लिए 116 अरब, NHA और मवासलात के लिए 355 अरब 90 करोड़, आबी वसाइल के लिए 75 अरब 80 करोड़ और समाजी शोबे के लिए 180 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे इस बजट। अच्छा, मनसूबा बंदी के लिए 54 अरब 60 करोड़, और अगर हम क्वेटा, कराची N25 के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मोहम्मद डैम की बात करें 26 अरब, रेलवे के ML1 और सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 25-25 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान भी है। विफाकी तालीम और हायर एजुकेशन के लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि सबसे कम बजट तालीम पे रखा जाता है और सेहत पे रखा जाता है। इसके लिए 74 अरब 50 करोड़ और सेहत आम्मा के लिए तरक्याती बजट 22 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। आज बाकायदा इक्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। इक्तिसादी कौंसिल ने सूबों के तरक्याती बजट में 920 अरब रुपए की कमी पर इत्तेफाक कर लिया है, और वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ कि बलूचिस्तान के तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी और बजट 308 अरब रुपए पर बरकरार रहेगा। पंजाब का जो तरक्याती बजट है 701 अरब रुपए, उसमें कमी की गई है। सिंध के तरक्याती बजट में 110 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा का 109 अरब रुपए कम किया गया है, जबकि सूबों के तरक्याती बजट की मद में 2,218 रुपए रखने की तजवीज़ है, अरब रखने की तजवीज़ है। क्या बात। हमारे साथ सुहेल साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सुहेल साहब, इस दफा अब जो खदोखाल सामने आ रहे हैं, यस, आप रिलीफ की बात कर रहे थे, वहीं से आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, उसके बाद फिर आई विल पुट ऑन माय क्वेश्चन।
بات ہے کہ پچھلے 4 سال پہلے جو پاکستان میں کرائسس آیا تھا تو اس کے پہلے 2 سال بہت سختی تھی، پھر 2026 میں ہم نے دیکھا کہ کچھ نرمی آئی ہے، اور چونکہ فسکل ڈیفیسٹ یا حکومت کے پاس ایک روم پیدا ہو گیا ہے تو کچھ بینیفٹس ملے گا، مگر ابھی بھی جو پاکستان کے جو اوور آل حالات جو ہیں وہ ویسے نہیں ہیں کہ ہم 5-6% پہ گرو کر سکیں. اس کے 2 ریزن ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان ابھی بھی ایک IMF کے پروگرام میں ہے جو 3 سال کا پروگرام ہے جس کے 1.5 سال ہوئے ہیں، 1.5 سال رہتا ہے. اور دوسرا جو انفارچونیٹ ایران وار ہوئی ہے اس سے ہماری اکانومک ایکٹیویٹیز اور حکومت کی پرفارمنس افیکٹ ہوئی ہے. آج اکانومک سروے آ رہا ہے جس میں GDP 3.7 ہے. ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ 4 تک جا سکتی تھی اگر ایران کا افیکٹ نہیں ہوتا. اسی طرح جو اگلا سال ہے، اور جو حکومت تو بجٹ بنا رہی ہے اور کچھ ریلیف بھی دے گی، مگر اس میں جو معاشی ترقی ہے وہ متاثر ہوگی اگر یہ ایران کا مسئلہ، یہ جو تیل کی قیمتیں $90-95 پہ ہیں وہ نہیں ہوئی. تو انفارچونیٹلی پاکستان کے ساتھ 2 چیلنجز ہیں. ایک تو جو فسکل کنسولیڈیشن یا ہم اس کو اسٹیبلائزیشن کہہ رہے ہیں پروگرام ہے IMF کا، وہ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ایران کی جنگ ہو گئی ہے اس نے اور اکانومی کو، پاکستان سمیت بہت ساری اکانومی کو متاثر کیا ہے. اچھا سہیل صاحب، ہم یہاں پر ریلیف کی جب بات کرتے ہیں نا تو تنخواہ دار طبقہ، کیونکہ وہ تو بڑی پابندی سے اس سے ٹیکس لے لیا جاتا ہے، اس کی سیلری اس کے اکاؤنٹ میں جب آتی ہے، اس کے ہاتھ میں جب آتی ہے، جب اس کے ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے، بڑا آسان ہے ان کو ٹیکس کرنا. مزید یہاں پہ کیا ریلیف مل رہا ہے؟ سب کیونکہ یہ خبریں سننے میں آ رہی تھی کہ 3 لاکھ روپے ماہانہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کو ریلیف حکومت دینا چاہتی ہے، مگر آئی تھنک IMF سے اجازت درکار ہوگی. تو کیا یہ طے پا گئے معاملات؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو منیمم لیول ہے 50,000 روپے جس پہ ابھی ٹیکس نہیں ہے، جو 6 لاکھ کماتا ہے، تو کافی سالوں سے یہ ایک ہی لیول پر ہے. اور ان 2-3 سالوں میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، جس کی 50,000 سیلری ہے وہ شاید ہو سکتا ہے 80,000 ہو گئی ہو. تو شاید ایک تو ضرورت یہ ہے یا حکومت کنسیڈر کرے گی کہ جو 6 لاکھ کا سلیب ہے اس کو انہینس کیا جائے. دوسرا ابھی آپ کا تجزیہ بھی آ رہا تھا 40,000 روپے پر، مگر میرے حساب سے ایک عام آدمی کو جس کی چھوٹی فیملی ہے اس کا 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے چھوٹے گھر کا. تو حکومت شاید یہ کنسیڈر کرے گی کہ جو 2 لاکھ تک کماتا ہے اس پہ بھی بہت کم ٹیکس لگایا جائے. آج کی تاریخ میں پچھلے سال حکومت نے کچھ ٹیکس میں کمی کی تھی، یعنی جو 1 لاکھ کما رہا تھا اس کا ٹیکس جو ہے 4-5 ہزار ہوتا تھا وہ 1,000 کر دیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ شاید 1 لاکھ روپے کمانے والے پر ٹیکس ختم کر دیا جائے گا. تو ہوگا یہ کہ وہ سیلری کلاس جن کی تنخواہ شاید 2-3 لاکھ روپے مہینے سے کم ہے ان پہ زیادہ فرق پڑے گا، اور جن کی 3 لاکھ سے زیادہ ہے شاید ان پہ تھوڑا سا کم فرق پڑے. دوسری جانب میرے خیال میں پاکستان میں مسئلہ ٹیکس کا نہیں ہے، پاکستان میں مسئلہ مہنگائی کا بھی ہے. فارچونیٹلی پاکستان میں مہنگائی جو 2-3 سال پہلے تھی وہ تو کم ہو گئی ہے، مگر آج کی تاریخ میں سب سے بڑا جو بوجھ ایک عام آدمی کو پڑ رہا ہے وہ پیٹرول کا پڑ رہا ہے. اور پیٹرول کی قیمت جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا اس کا ایفیکٹ ایران کی کرائسس سے بہت زیادہ ہوا ہے. اور جو حکومت جو PDL لے رہی ہے 80 روپے، اگر وہ GST پہلے لے رہی ہوتی تو وہ 60 بنتا تھا، تو 20 روپے کے قریب حکومت بھی کما رہی ہے، مگر اس کا زیادہ امپیکٹ ایران کی جنگ سے ہے. تو یہ 2 ایشوز ہیں ایک عام غریب آدمی کے لیے. ایک تو ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں جو حکومت شاید کچھ ایڈریس کرنے کی کوشش کرے، مگر جو دوسرا میٹر ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ گلوبل یا ایکسٹرنل ہے کہ کب یہ جنگ کے بادل کم ہوتے ہیں اور جو تیل کی قیمت جو ہے ابھی $95 ہے وہ $70-80 آتی ہے. اچھا سہیل صاحب ایک چیز بتائیے گا، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سالانہ 3 لاکھ کی بات کی جا رہی ہے نا، 3 لاکھ سے کم جن کی ہوگی، اگر میں 3 لاکھ والوں کی بات کروں تو ان کا بنتا ہے 36 لاکھ 12 مہینوں کے حساب سے. اسی طریقے سے میں اگر 2 لاکھ والوں کی بات کروں تو ان کا 22 لاکھ نہیں بن رہا، ان کا 24 لاکھ بن رہا ہے. تو یہ ریلیف تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس طرح ریلیف یہاں سے نکالا جائے گا، تو میتھ ہی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. نہیں دیکھیں سلیبز کو اپ گریڈ کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ آج جو 1 لاکھ پہ 1,000 ہے وہ ہو سکتا ہے 1.5 لاکھ پہ 1,000 ہو جائے، اور جو 2 لاکھ پہ جو ٹیکس ہے وہ کم ہو جائے. تو بیسکلی یہ ہوگا کہ جو 2 لاکھ والا یا 1.5 لاکھ والا یا 2.5 لاکھ تنخواہ لے کے جاتا ہے اس کی ٹیکنیکلی انکم آفٹر ٹیکس بڑھ جائے گی اگر حکومت 2 لاکھ اور 3 لاکھ والے ٹیکس سلیب میں ٹیکس کی کمی کرتی ہے.
اچھا لولی. محمد سہیل صاحب ذرا میں آ جاتا ہوں, ایف بی آر کا ذکر بھی کر لیتے ہیں, بڑا ضروری ہے. ایف بی آر کے بغیر تو ہماری گفتگو مکمل ہی نہیں ہوگی. آئندہ مالی سال کے لیے جو ایف بی آر کا ہدف مقرر کیا گیا ہے وہ 15,264 ارب روپے رکھا گیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ ٹارگٹ حاصل کرنا آسان ہوگا ایف بی آر کے لیے؟ اور دوسری بات اسی کے ساتھ لنک میں یہ کر دیتا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں سر, ایف بی آر کیوں نہیں ٹیکس کلیکشن کر پاتا؟ کیوں ایف بی آر کی جو انکمپیٹنسی ہے پھر اس کا خمیازہ جو ہے وہ ان لوگوں پہ پڑتا ہے جو کہ ٹیکس نیٹ میں موجود ہے؟ دیکھیں یہ کنٹرری ٹو پرسپشن ہے. پچھلے 3 سال میں ٹیکس کلیکشن کریں یا ٹیکس ریونیو کریں وہ ڈبل ہو گیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں نے ایسا بہت کم دیکھا ہے. تو بہت ساری چیزیں پرسپشن ہے, بہت ساری چیزیں نمبرز ہوتی ہیں. تو آج سے جو 3 سال پہلے ایف بی آر 100 روپے کماتا تھا تو آج ایف بی آر 200 کما رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ جو 200 روپے کما رہا ہے اس میں کارپوریٹ سیکٹر, آرگنائز سیکٹر, سیلری سیکٹر سیگمنٹ سے آ رہا زیادہ ہے. تو پچھلے 3 سال میں جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. جو ایک عام آدمی کو پریشانی ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ اس کو ٹیکس کا بوجھ بڑھ گیا ہے. تو ایف بی آر کی تو پرفارمنس جو ہے 3 سال کی دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ بری نہیں رہی ہے. ہاں آپ نے کہا کہ اس سال کا جو ٹارگیٹ 15.2 15.3 ہوگا, تو ہمارا خیال ہے کہ اگر ایران وار گریجولی کم ہو جاتی ہے اس کا امپیکٹ تو ایف بی آر 14.7 تک کما سکتا ہے یا 14.8 تک. تو 500-600 ارب روپے کا ٹارگیٹ سے کٹوتی ایف بی آر کو شاید کرنی پڑے. اور میرے خیال میں یہ کوئی اب نارمل نہیں ہے. ہر سال جو ہے وہ کلیکشن جو ہے ٹارگیٹ سے کم ہوتا ہے, مگر اس کو دیکھنا اس طرح چاہیے کہ جو پچھلے سال میں نے کلیکٹ کیا تھا اس سے زیادہ کیا کلیکٹ ہوگا. تو ہمیں لگتا ہے کہ اگلے سال ایف بی آر جو ہے تقریباً 10-12% زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتا ہے, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ حکومت کچھ ریلیف سپر ٹیکس میں یا کچھ ریلیف سیلریڈ کلاس کو دے گی. اس کے باوجود 10-12% اگلے سال ٹیکس کلیکشن بڑھ سکتی ہے. اور محمد سہیل صاحب ایک اور چیز یہاں پہ یہ فیکٹر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیڈ ہے اور ایک وانٹ ہے. یہاں پر نیڈز اور وانٹس کو مرج کر دیا جاتا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب جو ڈبہ دودھ ہے وہ کوئی لگژریس آئٹم نہیں ہے, وہ تو اسپتال میں جو مریض پڑا ہوا ہے اس کی بھی غذا ہے, اس کی ضرورت ہے. جو الیکٹرانک آئٹمز ہیں خاص طور پر مشینز ہیں صدف, جو فریجز ہو گئے, ٹی ویز ہو گئے, واشنگ مشین ہو گئے, اب تو میں اسی کی بھی بات کروں گی, یا اس طرح کے جو فینز ہوتے ہیں ان پر ٹیکس لگنا اب تو یہ اب ضرورت بن گیا ہے. جس طرح کی گرمی, جس طرح کا کلائمیٹ پاکستان میں ہو گیا ہے, اس کے علاوہ پھر لوگ بجلی کے بلوں میں بھی ٹیکس دے رہے ہیں, پیٹرول پہ بھی لیوی دے رہے ہیں, نہ جانے جی ایس ٹی پہ بھی دے رہے ہیں, سینیٹری آئٹمز پر بھی دے رہے ہیں. تو عوام کو تو ادھر بھی ریلیف ملنا چاہیے, صرف سیلری کی بات نہیں ہو رہی ہے. سہیل صاحب دیکھیں ابھی 2 ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. پہلے ہم انکم ٹیکس کی بات کر رہے تھے, ابھی ہم سیلز ٹیکس پہ آ گئے ہیں. تو اگر آپ ایک فریج خرید رہی ہیں 2 لاکھ کا تو اس پر بھی ٹیکس ہے, اور ایک آدمی پنکھا خرید رہا ہے 10,000 کا تو اس پہ بھی ٹیکس ہے. تو یہ سیلز ٹیکس کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم کنزمپشن ٹیکس کہتے ہیں. اب دیکھیں سیلز ٹیکس کو ذرا سا مینج کرنا مشکل ہے. انکم ٹیکس میں تو یہ ہوا کہ جو 1,00,000-2 لاکھ روپے کما رہے ہیں ان کا ٹیکس کم کر دو, جو 10 لاکھ کما رہے ہیں ان کا ٹیکس بڑھا دو. اب یہاں پہ کنزمپشن ٹیکس میں سرکار کو نہیں پتا ہوتا کہ فریج کون خرید رہا ہے. فریج ارب پتی بھی خرید رہا ہوتا ہے, سرکار کو یہ نہیں پتا وانٹ اور نیڈس کیا ہے. نہیں, آپ اگزامپل دینا, اگر فریج 2 لاکھ کا ہے اور ایک غریب آدمی خرید رہا ہے تو, اور ایک امیر آدمی خرید رہا ہے, تو آئی تھنک اس میں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کنزمپشن ٹیکس میں. تو جو گورنمنٹ کے پاس جو زیادہ تر ٹول ہوتا ہے وہ انکم ٹیکس ہوتا ہے جس میں وہ کر سکتی ہے. اگر ایک عام آدمی ایک پنکھا خرید رہا ہے تو آئی تھنک پنکھے پہ تو ہو سکتا ہے, مگر آپ کہیں کہ ایک عام آدمی اے سی خرید رہا ہے تو وہ عام آدمی شاید نہیں ہوگا. پاکستان میں ایک عام آدمی جو ہے نا وہ غریب آدمی ہے جس کی تنخواہ ₹1,00,000 سے کم ہے. اگر آپ کہیں کہ جو گاڑی ہے BYD ایک عام آدمی خرید رہا ہے تو وہ ایک عام آدمی نہیں خرید رہا. تو آئی تھنک حکومت صرف یہ کر سکتی ہے کہ کنزمپشن ٹیکس میں وہ چیزیں جو صرف غریب آدمی خرید رہا ہے اس پہ سیلز ٹیکس کم کر سکتی ہے. مجھے ذرا غریب آدمی کی ڈیفینیشن بتائیں سہیل صاحب, اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ. دیکھیں پاکستان میں ایک ایوریج تنخواہ جو ہے وہ $1,900 پر کیپٹا ہے, اور جو غریب آدمی ہے پاکستان میں, جو جس کو ہم غربت کی سطح سے نیچے کہتے ہیں, وہ ہوتا ہے $2 پر ڈے جو کما رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ گاڑی لے رہا ہے پاکستان میں, پاکستان چھوڑ دیں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, غریب آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو بڑی مشکل سے بائک لے سکتا ہے. بلکہ بائک لینے والے کو بھی جو ڈیفینیشن ہے وہ لوور مڈل کلاس کہتے ہیں. غریب آدمی وہ ہے
جس کے پاس کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, جس کے پاس کوئی اپلائنسز نہیں ہے, تو ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچے کہ ہم کینیڈا یا یو ایس میں ہیں کہ حکومت جو ہے BYD پر یا جو ہے لیکن آپ نے جب پڑوسی ملک کی مثال دی فار دا سیک آف دی آرگیومنٹ, وہاں پر وہ پھر ان کی یہاں گاڑیاں مینوفیکچر ہو رہی ہیں بہت, یہاں کی اور وہاں کی گاڑی کی اگر آپ موازنہ کریں نا قیمتوں کا تو بہت بڑا فرق ہے. یہاں کی 3 گاڑیاں جو ہیں وہ لوگ آپ سمجھے کہ 3 گاڑیاں لے لیں آپ یہاں کی ایک گاڑی کی قیمت میں. دیکھیں وہاں جمہوریت ہے, وہاں پہ پچھلے 20 سال سے 6% اکانومی گرو ہو رہی ہے. جمہوریت یہاں بھی الحمدللہ. جی یہاں پہ ہر 2 سال کے بعد نیا پرائم منسٹر ہوتا ہے, ہر 1 سال کے بعد نیا فائنانس منسٹر ہوتا ہے, باسوائے پچھلے 3 سال کے. آپ بتائیں 2015 سے لے کے 2023 تک کتنے پرائم منسٹر آئے, آپ کی انگلیاں ختم ہو جائیں گی اور فائنانس منسٹر ختم نہیں ہوں گے. 2018 کے بعد آپ نکالیں فائنانس منسٹر, میں گنواتا ہوں, اسد عمر صاحب آئے, پھر حفیظ شیخ صاحب آئے, پھر شوکت ترین صاحب آئے, پھر مفتاح اسماعیل آئے, 3-4 سال میں 4 فائنانس منسٹر. تو یہ جو انسرٹنٹی رہی ہے پاکستان میں, اس سے پاکستان کی اکانومک گروتھ متاثر ہوئی ہے. پاکستان جب سے بنا تھا اس سے لے کے 2017 تک 60 سال میں تقریباً 4.5% GDP بڑھتی رہی. پچھلے 10 سال میں وہ 3% سے کم ہو گئی. تو جس ملک میں اکانومک گروتھ بیکاز آف پولیٹیکل اینڈ ادر انسرٹنٹی متاثر ہوگی, وہاں پہ کنزمپشن کم ہوگی. تو انڈیا کی آپ اگزامپل دیکھیں, انڈیا میں جو اکانومیز آف اسکیل کا کھیل ہو رہا ہے, وہاں پہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور اتنی زیادہ ہے کہ لوگ زیادہ گاڑیاں خرید رہے ہیں. جب آپ زیادہ خریدتے ہیں تو پھر فیکٹریاں لگتی ہیں, اور جب فیکٹریاں لگتی ہیں تو کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی ہے. الحمدللہ پاکستان میں پچھلے 3 مہینے میں گاڑیوں میں کافی کمی آئی ہے. اور اگر آپ جو کہہ رہی ہیں شاید دوبارہ دیکھ لیں, 1/3 کا فرق نہیں ہے. اگر پاکستان میں ایک گاڑی 50 لاکھ کی ہے تو وہ انڈیا میں 15 لاکھ کی نہیں ہے. ڈفرینس ہے مگر اتنا زیادہ نہیں ہے. اور ابھی آپ کو پتا ہے جو چائنیز تھوڑے ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اس فرق کی اس لیے بات کر رہے تھے کہ ہمیں پھر پالیسی ایسے ڈیزائن کرنی ہے. تھینک یو سو مچ سہیل صاحب, آپ نے وقت دیا. بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں خود انڈسٹریاں لگانی ہوں گی, ہمیں یہاں پر انویسٹمنٹ بھی کرنی ہوگی, ہمیں یہاں پہ کاروبار بھی لانا ہوگا, لوگوں کو نوکریاں دینی ہوں گی, ہمیں لوگوں کی پرچیزنگ پاور, یہ اپروچ جب ہوگی تو ہی ملک جو ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ GDP بھی گرو کرے گی, پھر اکانومی بھی گرو کرے گی, پھر لوگوں کے حالات بھی بہتر ہوں گے. یہ جو آرگیومنٹ ہے نا کہ عام بندہ اور جو غریب شخص ہے وہ گاڑی نہیں خرید سکتا, ٹھیک ہے گاڑی کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ دیں نا, پھر آپ ایسے عزت دار طریقے سے انہیں پبلک ٹرانسپورٹ دیں کہ پھر ان کو زیادہ پیدل سفر نہ کرنا پڑے, یا اسے راستے میں 2 گاڑیاں تبدیل کر کے کسی کو چنگچی کسی کو دوسری بس نہ پکڑنی. بھائی ہم تو یہاں پر سیلز ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, غریب آدمی تو پھر سینیٹری پروڈکٹس کے اوپر بھی سیلز ٹیکس پے کر رہا ہے, وہ تو پھر ڈبے کے دودھ کے اوپر بھی کر رہا ہے, وہ تو پھر جو ہے جناب اگر اس نے ایک بندہ جس کی انکم 10 لاکھ روپے ہے وہ بھی 1 لاکھ روپے کا AC لے رہا ہے, اس پہ اتنے سیلز ٹیکس دے رہا ہے. اور اگر ایک بندہ اس کی انکم 40,000 ہے, 35,000 ہے, 50,000 ہے, نیڈ ہے اس کی, گھر میں لینا ہے AC, وہ بھی وہ 1 لاکھ روپے کا AC لے رہا ہے, اتنے سیلز ٹیکس دے رہا ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں اور یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں. چلیں جی, یہ ہم نے تھوڑا عوام کا یہاں پہ مقدمہ رکھنے کی کوشش کی. آگے بڑھتے ہیں, اب بجٹ میں بات کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان میں خاموش ریوولوشن آیا جسے ہم کہتے ہیں جی, سولر کے ذریعے لوگوں نے, سولر پلیٹس کے ذریعے لوگوں نے گرین انرجی کی طرف آٹومیٹکلی پاکستان کو لے گیا. بڑے سب حیران ہوئے دنیا میں کہ کیسے, بیکاز یہ گورنمنٹ ڈریون پالیسی نہیں تھی, انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگوں نے ایسے کیا. اچھا, بجٹ میں سولر پینلز کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اضافی ٹیکس لگنے کی خبریں ہیں, اللہ کرے یہ صرف خبریں ہی ہوں. اچھا, اس کے بعد مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں سولر پینلز کی قیمتیں پہلے ہی 4,000 روپے تک بڑھ گئی ہیں. 550, 655 اور 725 واٹ تک کے سولر پینلز اب 26,000 سے 32,000 روپے کے درمیان فروخت کیے جا رہے ہیں. اور جناب آپ کو یہ بتا دیں کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ گرین انرجی نہ صرف ماحول کے لیے مفید ہے بلکہ توانائی کے بحران کو قابو میں کرنے کا ایک بہترین حل ہے. تاہم بجٹ میں اضافی ٹیکس کی خبر نے مارکیٹ میں طلب بڑھا دی ہے اور صارفین پر فوری اثر ڈالا ہے. اور آپ ریٹس دیکھ رہے ہیں کہ 4-5 ہزار روپے انکریز ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سینئر وائس چیئرمین پاکستان ایسوسیشن حسنات خان صاحب. بہت شکریہ حسنات صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر, سولر پینل پر ٹیکس عائد کرنے کی ابھی خبریں گردش میں تھیں کہ ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ پر فوراً سے اثر آ گیا اور قیمتیں جو ہیں وہ 4-5 ہزار روپے بڑھ گئیں. صارفین کتنے متاثر ہو رہے ہیں اس سے, اور وہ جو گرین انقلاب ایک لے کے آئے تھے ہم لوگ, وہ کتنا ڈسکریج ہو رہا ہے؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ایکچولی کیا ہوتا ہے پاکستان میں کہ جو اسپیکولیشن ہوتی ہے, جو ابھی مس کمیونیکیشن ہے کہ IMF نے کہہ دیا کہ جی یہاں پہ سولر پینلز جو ہیں وہ اس پہ ٹیکس لگانا ہے,
اور یہ بات صرف ابھی آتی ہے مارکیٹ میں، اور مارکیٹ جو ہے وہ اس کو بائی آؤٹ پہلے کر لیتی ہے اور ریٹس کو انکریز کر دیتی ہے. تو ہم بار بار گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیکس لگانا ہے یا نہیں لگانا، ویسے تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں جو ٹیکس 10% ٹیکس ہے اس کو بھی 0% پہ لے کے لایا جائے، لیکن اگر وہ نہیں لگانا یا لگانا ہے تو اس کو ایک دفعہ ہی بتایا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بار بار یہ ٹیکس پالیسی آتی ہے، بار بار پالیسی آتی ہے. یہ جو ٹائم آتا ہے بجٹ کا، اس میں ہمیشہ جو ٹریڈر ہے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو آ جاتا ہے، ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے. ہم پوری جتنی بھی عوام ہے جو کہ سولر پینلز لگانا چاہتی ہے، ہم اس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پینک کریٹ مت کیا کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹیکس لگ رہا ہے، ٹیکس صرف 8% کچھ بھی نہیں ہے. اس کی پینل کی کاسٹ 1-8 روپیہ بڑھتی ہے، لیکن کیونکہ پینک کریٹ ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو ٹریڈر ہے وہ جو 1 روپیہ بڑھنا تھا ٹیکس کی وجہ سے، وہ اس کو 4-5 روپے انکریز کر دیتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو عوام جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف آئے، جب اس نے اگر 2 ماہ بعد لگانا ہے سولر پینل 2 ماہ بعد لگائے. سیکنڈلی جب گورنمنٹ کے اندر یہ ایشو آتا ہے کہ یہ ٹیکس لگانا ہے تو وہ کلیئر پکچر آنی چاہیے. ویسے ہم بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں پی ایس اے کی طرف سے کہ ہمیں پورا یقین ہے پرائم منسٹر صاحب اس دفعہ ٹیکس انکریز نہیں کریں گے، لہٰذا جو جتنی بھی عوام ہے جو بھی سارے سولر پینلز لگانا چاہتا ہے وہ نارملائز ہو جائے، آرام سے سولر پینلز لگائے. اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس انکریز نہیں ہوگا. انکریز نہیں ہوگا، لیکن ہم تو 18 سن رہے تھے. یہ خبریں آپ غلط ہیں کہ صحیح ہیں؟ ذرا ہمیں نمبر کچھ بتا دیں، کیا سفارشات بھیجی گئی ہیں، کتنا ہونا چاہیے؟ جی ہم تو سفارشات یہ کر رہے ہیں کہ 0% ہونا چاہیے. ایکچوئل کیا ایشو ہے دیکھیں آپ، جو میں پوری آپ کی بات سن رہا تھا، ایک صاحب نے کہا کہ جی جو غریب بندہ ہے تو اس کو غریب ہی رہنے دینا چاہیے. ایک غریب بندہ ہے وہ گاڑی نہیں خرید سکتا تو اس سے ساری زندگی گاڑی نہیں خریدنی کیونکہ گاڑی ہم نے مہنگی کر کے رکھنی ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ غلط ہے میرا خیال ہے ہمارے پاکستان کے اندر. ہمیں چیز کو سستا لے کے آنا. اگر ہم چیز کو سستا کرتے ہیں تو وہ ہر بندے کے اس میں آتی ہے، ہر بندہ اس کو بائی آؤٹ کر سکتا ہے اور پھر بزنس بنتا ہے. اگر آپ نے چیز مہنگی کر دی اور وہ بزنس ہی نہیں رہا پاکستان میں، آپ کی غربت بڑھتی گئی، آپ کے 50% 60% لوگ ایسے آئیں گے جو کہ چیز ہی نہیں خرید سکتے، تو وہ بنائے گا پاکستان میں. تو آپ نے چیز کو سستا کرنا ہے تاکہ وہ یہاں پہ لوگ لے سکیں. اب جو آپ کی بات ہے ٹیکس کی، ٹیکس اس میں 10% ہے اور جو کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ 0% پہ آئے. ہم گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 0% پہ آنا چاہیے. کیوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس ٹائم جو سولر پینلز ہے وہ کوئی امیر بندہ یا اشارٹ روپیہ نہیں لگا رہی. جو سولر پینلز ہیں وہ آج کل جو لوگ لگا رہے ہیں وہ 1 2 4 زیادہ پینل نہیں لگا رہے. پینلز کی امپورٹ بھی ڈکریز ہو چکی ہے پہلے سے. اب لوگ بیٹری کی طرف شفٹ کر رہے ہیں جنہوں نے سولر لگا چکے تھے. تو اب جو سولر لگا رہا ہے وہ ایک کمزور طبقہ ہے، تو اس کے اوپر ٹیکس آئے گا دوبارہ سے. یہ اچھا حسنات، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تو آن گریڈ صارفین کے اوپر لٹرم پٹرم لیفٹ رائٹ کے ٹیکسز وہ ہم بیچ میں خبریں بھی رپورٹ کرتے رہے. لوگوں نے کہا کہ جناب چھوڑو یہ آن گریڈ والا جھنجٹ، آف گریڈ آؤ، اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ چارج کرو اور اتنا استعمال کرو جتنا آپ کی ضرورت ہے. دن میں آپ کی سولر پلیٹس جو ہیں وہ چارج ہوں گی، پروڈکشن ہوگی، رات میں آپ کی کنزمپشن ہوگی. اچھا اس کے لیے چاہیے اب بیٹری، اور بیٹری چاہیے آپ کو لیتھیم آئرن بیٹری جو کہ آتی ہے باہر سے ہمارے ملک کے اندر. آپ سولر پینل کی پر پلیٹ کے اوپر اگر مارکیٹ میں 2500 3,000 2,000 بھی بڑھ جاتے ہیں، اضافہ ہو رہا ہے، شاید اتنا فرق نہ پڑے. لیکن اگر لیتھیم آئرن بیٹری کے اوپر اضافہ ہوتا ہے اس کا پھر ایک میجر ڈراسٹک افیکٹ پڑے گا. اس پہ بھی کوئی بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل. ایکچولی ایک کچھ چیزیں جو گورنمنٹ اچھا کر رہی ہے ہمیں ان کو بالکل اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. پاکستان میں جو پالیسیز ہیں اس ٹائم 3 پالیسیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس، پی ایم کے پاس پڑی ہوئی ہیں، جس میں بیٹری اسمبلی لائن لوکلائزیشن پالیسی ہے. بیٹریز جو ہیں پاکستان میں سستی ہو رہی ہیں، یہ میں آپ کے سارے صارفین کو بتانا چاہوں گا. یہاں پہ لوکلائزیشن ہو رہی ہے، تقریباً 30 سے 35 اسمبلی لائنس پاکستان میں آ چکی ہیں، کچھ کی لگ چکی ہیں، کچھ جنریشن بھی ان کی ہو چکی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ فیز ہے دیٹ از سیل مینوفیکچرنگ. تو سیل مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جایا جا رہا ہے پاکستان میں. وہ بھی سیل صرف لیتھیم آئن نہیں، اب سوڈیم آئن کی طرف جا رہے ہیں کہ سوڈیم آئن کے سارے ذخائر پاکستان میں آلریڈی اویلیبل ہیں. تو ہم لیتھیم آئن کی جگہ ہم سوڈیم آئن کی بات کریں گے آگے ان فیوچر، کیونکہ چائنا بھی لیتھیم آئن کو چھوڑ رہا ہے اور سوڈیم آئن کی طرف جا رہا ہے. سوڈیم آئن سستی بیٹری ہے. تو جو آپ کی بات ہے بیٹری پالیسی پاکستان میں اگر آ جاتی ہے، جو کہ پی ایم بالکل اس ٹائم امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، اگر وہ آتی ہے تو تقریباً 40 to 48% ٹیکسز ہیں اس ٹائم پاکستان میں جو بیٹری پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے، تو وہ ختم ہو جائیں گے. تو جو را مٹیریل ہے اس کے اوپر 0% ٹیکس ہو رہا ہے ابھی اگلے 3 سال کے لیے. اور پھر را مٹیریل پہ ٹیکس انکریز کریں گے، ڈیوٹیز لگاتے جائیں گے تاکہ اس کی لوکل مینوفیکچرنگ بھی پاکستان میں سٹارٹ ہو. تو اس ٹائم پاکستان میں جو پالیسی آ رہی ہے بیٹری مینوفیکچرنگ کی وہ اچھی آ رہی ہے. ہم اس کو بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. ہونا بھی یہی چاہیے. تھینک یو سو مچ حسنات، بہت شکریہ. اور لوکلائزیشن ہوگی تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے، اور ای کار جو ہے اس میں بھی بہت پاکستان سہولت اس میں حاصل کر سکتے ہیں. موونگ فارورڈ جناب میرے پاس یہاں پر شارٹ بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ونس اگین. اور جون کے مہینے میں جس لیول کی گرمی پڑ رہی ہے اس کا اندازہ آپ سب کو ہو گیا ہوگا. لوگ بہت زیادہ اس سے پریشان ہیں. اب تو اے سی ہو, پنکھے ہو, وہ چل بھی رہے ہوں تو گرمی کی شدت اور حدت آپ کو محسوس ہو رہی تھی. تو ملک کے جو بیشتر علاقے ہیں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. سبی, دادو, جیکب آباد میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. لاہور میں 33 اور گرمی کی جو فیلز آئی کہ وہ 49 محسوس ہوئی. جھنگ میں 45, بھکر, ڈی جی خان میں 44, کراچی میں 37 اور شدت 48 ڈگری تک محسوس کی گئی. پشاور کا بھی بتا دیتے ہیں, وہاں پر 41, اسلام آباد میں 40. کین یو امیجن, اسلام آباد میں 40. اور پی ڈی ایم اے نے پنجاب کے مختلف علاقوں میں 11 جون سے 13 جون تک بارشوں کا امکان ظاہر کیا. اور کے پی کے بھی بیشتر اضلاع میں 13 جون تک وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی. آپ نے بات کی جیکب آباد کی, سبی کی. بھائی جیکب آباد ہو گیا, سبی ہو گیا, اوسطا محمد ہو گیا, یہ تو وہ علاقے جہاں پر جہنمی قسم کی گرمی برستی ہے اور پتہ نہیں لوگ سروائیو کیسے کر پاتے ہیں. اوسطا محمد سے ہمارے نمائندے چاکر خان دیناری ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں, وہاں پر شدید گرمی ہے. صورتحال جان لیتے ہیں. جی, ایشیا کے گرم ترین علاقوں میں شمار ہونے والا ضلع اوسطا محمد ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے. سورج طلوع ہوتے ہی جو ہے سورج نے آگ برسانا شروع کر دیا ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ آج جو ہے درجہ حرارت 47 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اگر بجلی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے بھی لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے. شہری علاقوں میں 14 سے 15 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جبکہ دیہی علاقوں میں 20 سے 21 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث شہر میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے, جبکہ اوسطا محمد میں بجلی نہ ہونے کے باعث بھی لوگ شدید پریشان ہیں. اوسطا محمد کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ گرم ترین علاقوں میں شمار ہونے والے ضلع اوسطا محمد سمیت نصیر آباد ڈویژن کو فری لوڈ شیڈنگ زون قرار دیا جائے. جی, یہ تو بڑی ڈیمانڈ ہے جی, فری آف لوڈ شیڈنگ قرار دیا جائے. اچھا, کل میں ایک پیج پر ایک ریل دیکھ رہی تھی, وہاں پر ڈائریکٹر آف کلائمیٹ ایکشن سینٹر یاسر دریا صاحب وہ بڑی اچھی سجیشن دے رہے تھے. وہ کراچی سے متعلق بات کر رہے تھے لیکن یہ پورے ملک پہ اپلائی ہو سکتا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے نا, اب ہمیں اپنے ورکنگ آورز چینج کرنے پڑیں گے. ہمیں دبئی کی طرح اب یہ جو خاص طور پہ جو ہمارا لیبر ہے نا, اس کو رات میں ہمیں کام کرنے کے لیے وقت دیا جائے, بجائے اس گرمی میں جس میں لوگ ان کا جینا وہ حال ہے, لوگ کس طریقے سے گزر بسر کریں گے. تو ہمیں ایک ڈراسٹک چینج کرنا پڑے گا اپنے لائف سٹائل. بالکل, یو آر رائٹ. اور جناب جب کراچی کا آپ نے ذکر کر ہی لیا ہے تو کراچی کی بات کر رہے تھے. کراچی میں ہم بات کرتے ہیں نا, فیلز لائک محسوس ہو رہا ہے. اگر 37 ڈگری ہے تو ہمیں فیلز لائک 45 ہو رہا ہے. مطلب ہماری تو فیلنگز کے ساتھ ایسا ہی کھیلا جاتا ہے نا کراچی میں, جیسے کوئی قدر ہی نہیں ہے نا فیلنگز کی. تو اب اگر 40 ڈگری ہے کراچی میں تو ہمیں فیلز لائک ہو رہا ہوتا ہے جناب 47, 45, 48. کیوں ہوتا ہے؟ کراچی آج صرف ایک شہر نہیں ہے بلکہ ایک کانکریٹ کا جنگل بن چکا ہے. ایک ایسا کانکریٹ کا جنگل بن چکا ہے جو کہ سارا دن گرمی جذب کرتا ہے اور پھر اس کے بعد رات کو اس کو ایمٹ کرتا ہے. اور اس کی ایک ٹرم بھی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ. یہ یعنی کانکریٹ کی بلند و بالا عمارتیں جو کہ یہ پروسیس کرتی ہیں, ہیٹ کو پہلے ایبزارب کرتی ہیں پھر رات کو اس کو ایمٹ کرتی ہیں. اب جناب پارکس اور سبزے کی کمی کی وجہ سے قدرتی ٹھنڈک کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے, بلکہ ختم ہی ہو چکا ہے کراچی میں. اچھا, ہم ساحلی ہواؤں پہ چل رہے ہیں. ساحلی ہواؤں کی بھی بات کریں نا, اچھا وہ بھی رکاوٹ کیا ہے؟ یہ جو بلند و بالا عمارتیں ہیں, ورٹیکل جو ہم نے کہتے ہیں نا ایک اپرائز ہوا ہے بلڈنگ کا, پھر گاڑیوں کا دھواں, صنعتی آلودگی ہے, ایئر کنڈیشنر, جنریٹرز کی گرمی جو ہے مزید فضا کو گرم کر دیتی ہے. ماہرین کہنا ہے شجر کاری, شہری منصوبہ بندی, گرین بیلٹس یہ فوری نہ کیے گئے تو یہ شہر جو ہے پھر برسوں میں ایک ایسے شہر میں تبدیل ہوگا جہاں گرمی ایک مستقل خطرہ بن جائے گی. اور جب یہاں پر کراچی میں تو ہیومیڈیٹی بھی بہت ہے, وہ بھی فیلز لائک میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. جناب گفتگو کر لیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان صاحب. بہت شکریہ فہیم صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر, کراچی کیا واقعی اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ کا شکار ہو چکا ہے؟ دیکھیے, انگریزی آپ چاہیں کتنا بول لیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 98 میں یعنی کہ 25 سال پہلے تقریباً کراچی کی آبادی تھی 1 کروڑ. آج جو ہے وہ 2.5-3 کروڑ کے قریب کراچی کی آبادی ہے. کیا آبادی ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے. اصل میں ان لوگوں کو رہنے کے لیے آپ کو گھر چاہیے, ان کو کام پہ جانے کے لیے سڑکیں چاہیے ان کو. تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ شہر جو پاکستان بنتے وقت صرف کوئی 4.25 لاکھ کی آبادی تھی, آج
پھیل کے کوئی 750 اسکوائر کلومیٹر کے پیوڈ ایسفالٹ کانکریٹ کے اس میں بن گیا. اچھا, کانکریٹ ایسفالٹ ہیٹ کو ایبزارب کرتی ہے. پہلے یہاں پر پارکس ہوتے تھے, پلے گراؤنڈ ہوتے تھے, اور کچھ نہیں ہوتا تھا, مٹی ہوتی تھی. یہ چیزوں کو ریفلیکٹ نہیں کرتی تھی. یہ جو آپ ہیٹ آئلینڈ افیکٹ کہہ رہے ہیں نا, وہ بیسکلی آج کراچی میں 29 30 منزلہ بلڈنگ بنانے کی اجازت دے دی گئی ہے. آپ کراچی میں کسی جگہ چلے جائیں, کسی سڑک پہ چلے جائیں, آپ کو ایک درخت نہیں ملے گا. میرے بچپن میں کراچی کے اندر جامن, بادام, امرود, گل مہر, پتہ نہیں کتنے درخت ہوتے تھے, بینین ٹریز, نیم کے درخت. آج آپ کو یہ ان کا چکھنے کو کہیں نہیں ملے گا. تو نتیجہ یہ ہے, ہم نے ایک تو دیکھیے, آپ نے بالکل صحیح کہا, پوری دنیا میں کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں, موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب جو ذی شعور, جو ذی ہوش, جو باشعور قومیں ہیں, وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتی ہیں. ہمارے ہاں کون تیار کرے گا؟ ہمارے یہاں تو صرف اور صرف ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے, نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ تو ان چیزوں کی وجہ سے ہیٹ آئلینڈ افیکٹ جو ہے وہ بیسکلی آپ جہاں پر ایک سنگل اسٹوری گھر ہوتے تھے, اور سنگل اسٹوری گھر بھی 2000 اور 1000 گز کے پلاٹ کے اندر ایک چھوٹا سا مکان ہوتا تھا, آج وہ دیوار سے دیوار 30 منزل کی جو ہے بلڈنگ بن گئی ہیں. درخت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو امپیکٹ تو یہ آنا تھا. آپ بیچارے سمندر کو آپ کتنا وہ کریں گے؟ سمندر سے ہوا آتی ہے, وہ کچھ ہیٹ کو بلو کر جاتی ہے, مگر جو چیزیں کانکریٹ ابل رہی ہیں گرمی سے, وہ تو اپنی جگہ پہ رہیں گی. اچھا فہیم صاحب, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کیا جو کوسٹل ایریا ہوتے ہیں وہاں پر سبزہ کیا آلریڈی کم ہوتا ہے, اور یہاں پہ پھر کس طریقے سے ہم ماسٹر پلاننگ کی اگر میں بات کروں, بہت سارے ماسٹر پلان آئے, عمل درآمد شاید ہی کسی پر ہوا ہو, اس کا ہونا کتنا ضروری ہے, اور اب کے حالات کو اور کلائمیٹ کو دیکھ کر کیا پلاننگ ہونی چاہیے ٹو بی آنیسٹ؟ اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ کوسٹل ایریاز سارے جو ہیں ان میں درختوں کی, سبزے کی کمی نہیں ہوتی. آپ گوا دیکھ لیں, آپ ممبئی دیکھ لیں, بارشیں ہوتی ہیں بہت زیادہ. وہاں کراچی بنیادی طور پہ ایک ریگستان تھا. یہ جو آپ کا تھر اور یہ سارا ڈیزرٹ, لاکڑا, پھر بلوچستان تھا, کہ تو اس کو انگریز نے جو ڈیولپ کیا ایک کوسٹل سٹی کی, اس کی ایک اسٹریٹجک ٹیکٹیکل ایک ریکوائرمنٹ تھی. پاکستان بنا, پاکستان کا کیپٹل سٹی بن گیا کراچی, تو آبادی یہاں پر بڑھتی, پر چونکہ واحد پورٹ تھا, یہاں پر انڈسٹری لگی, یہاں پر مطلب اس کی وجہ سے یہاں پر ایک انپریسیڈنٹڈ پاپولیشن گروتھ ریٹ ہوئی ہے. دنیا میں سارے بڑے شہروں میں پاپولیشن گروتھ ریٹ ہوئی ہے, گرو کیا ہے, مگر جس طرح کراچی میں ہوا ہے وہ شاید چین کے 1-2 شہروں میں ہوگا, باقی دنیا میں کہیں نہیں. ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. دیکھیے, آپ نے بات کی ماسٹر پلان. ماسٹر پلان جس طرح سے کسی ملک کا آئین ہوتا ہے, آئین کے اندر کچھ ترمیمیں وغیرہ کی جاتی, اسی طرح سے کسی بھی شہر کا شہریوں کے ساتھ ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم ماسٹر پلان کہتے ہیں. لندن کا ماسٹر پلان اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں, جو ماسٹر پلان ہے وہی آہستہ 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 وہ ماڈیفائی ہوتا گیا, گرو ہوتا گیا. یہاں پر ہر آنے والا مہم جو حکمران, ان کو جو پیسے بنانے کی جو ضرورت ہے اس کے اوپر وہ نئے سرے سے اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, واز اے ویری گڈ سٹی. کراچی بہت اچھا شہر تھا. میرے بچپن میں, اور یہ 30-40 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں, یہاں پر ملیاری ندی کے مچھلیاں, جن کو ہم برنجیاں بولتے تھے, ملیاری ندی کے اندر ہم باقاعدہ مچھلیاں پکڑنے جایا کرتے تھے سندھی ہوٹل کے پاس. اور ادھر تو اب تو لیاری ندی میں سر کوڑا کرکٹ ہے اور کچرا کنڈی ہے. جی, ویری سیڈ, ویری انفارچونیٹ. جی, تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے. اچھا, دوسری ایک اور چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی اچھا ذی شعور, کوئی اچھے حکمران, کوئی شہر ہو جہاں پر آپ بات کریں کیا کرنا چاہیے, پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے کراچی کے اندر جو آبادی ہے وہ ڈینس سے ڈینس ہوتی جا رہی ہے, ورٹیکلی اوپر جا رہی ہے. اگر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں آپ دو گے تو لوگ جو ہے, تو شہر کے اندر جو پر اسکوائر کلومیٹر پاپولیشن ڈینسٹی ہے جتنی بڑھے گی,
उतने ही बड़े हीट आइलैंड्स बनेंगे बिल्कुल और फिर वो आपने हीट ट्रैप हो वजह जाएंगे। फरमाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू सो मच फहीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और देखें, ये बहुत मैनेजमेंट चीजें अच्छे से की जाएं तो गर्मी से भी बचा जा सकता है। देखिए एक ही हाल है इस गर्मी से बचने का कि दरख्त लगाएं और दरख्त लगाएं प्लीज, और बस कोई इसका हल नहीं है। हमारे साथ ना हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट मौजूद है स्टूडियोज में, उनसे भी बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? शिरोज साहब, आम शहरी कम से कम कैसे और कहाँ पर दरख्त लगाए? कराची में तो हमारे पास ये मसला भी है ना कि हमारे पास कोई गार्डन्स नहीं है, हमारे पास इस तरह से हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या करें? जैसा कि अभी सर ने बात की ना कि आज से 20-25 साल पहले कराची शहर का एक अलग ही माहौल, अलग ही मौसम होता था। उस वक्त हम देखते थे हमारे दादा दादी, नाना नानी घरों पे एक आम का, अमरूद का, शरीफे का दरख्त होता था और चील कौवों की जगह कोयल, बुलबुल, मैना, हरे तोते नजर आते थे। अब हमने तरक्की की, अब हमारे घर जो वर्टिकली पोजीशन में आ गए, 20 मंजिला, 25 मंजिला, 30 मंजिला। आप देखते हैं माजी के अंदर हर घर के अंदर एक जार के अंदर मनी प्लांट रखा होता था, हर रूम के अंदर, और हम कहते थे इससे पैसे आते हैं, मनी आती है। मसला ये था। तो वो एक शौक है, अगर आपको शौक है पौधे लगाने का और आपको इस नेचर के साथ रहना है तो आप अपने रूफ टॉप गार्डन भी कर सकते हैं, अपने छत पे आप अपनी सब्जियां उगा लें, आप वर्टिकल गार्डन भी कर सकते हैं, अपने दीवारों पे मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स लगा सकते हैं। और बहुत बड़ा स्पेस इस वक्त मैंने देखा है स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर मौजूद है। खासतौर पर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, गवर्नमेंट के स्कूल्स और कॉलेज में बहुत बड़ा स्पेस है, वहां आप जाएं, बच्चों के साथ अवेयरनेस सेशन करें, प्रोग्राम करें और उनके साथ मिलकर प्लांटेशन करें। अच्छा शहरों साहब, कुछ मुझे बताएं, लो मेंटेनेंस जो प्लांट होते हैं वो कौन से हैं जो हम लगा सकते हैं, देखभाल भी कर सकते हैं और वो हमें अच्छा एनवायरनमेंट भी दे सकते हैं? वर्ल्ड बेस्ट इंडोर प्लांट जो है वो नंबर 1 स्नैक प्लांट आता है। स्नैक प्लांट अपने रूम में आप रखें, उससे आपके रूम के एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बेहतर होगा, आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। और जो जहरीली गैसेस होंगी वो फिल्टर करेंगी। जैसा कि आप जब रात में आप सो रही हैं तो जाहिर सी बात है अच्छी आबो हवा रहेगी तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आप स्नैक प्लांट अपने रूम में रख सकती हैं, आप एलोवेरा प्लांट अपने रूम में रख सकती हैं, और जैसा कि मनी प्लांट माजी से चलते हुए आ रहा है, पानी के जार में अपने घर में रखें। ये 3 प्लांट आप अपने रूम के अंदर रखें, बहुत बेहतरीन प्लांट है और जीरो मेंटेनेंस के ऊपर काम करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और एलोवेरा प्लांट, इनको इंडोर ये अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं? ये इंडोर भी चलते हैं, ये आउटडोर भी चलते हैं और चीप भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं इजीली। बिल्कुल ठीक है। ये जो आपके सामने एक पॉट पड़ा है, ये कुछ मुझे डिफरेंट किस्म का पॉट लग रहा है, ये नॉर्मल पॉट तो नहीं है। ये क्या है इसके अंदर और ये पानी कैसे जाता है और ये क्या सिस्टम है इसका? ये पॉट मैं बेसिकली आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अक्सर में बाज़ औक़ात हमारे पास टाइम नहीं होता कि पौधा तो हम लगा देते हैं लेकिन पानी डालने का उसमें टाइम नहीं होता। ये सेल्फ वाटर पॉट है और इसके अंदर जो है आप पानी इसमें डालें और इसको इस पर रख दें आप, और 1 महीने 1.5 महीने क्या है नीचे जो डोरियां मैं आपको बता रहा हूँ। ये डोरी जो है बेसिकली पानी सक करेगी ऊपर और जो मिट्टी है उसको वो गिला रखेगी। तो इससे ज्यादा पानी नहीं चाहिए? इससे ज्यादा पानी नहीं चाहिए होगा। और इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वो जो आपको होता है ना थोड़े से इंसेक्ट्स का खतरा होता है, वो नहीं होगा। और आप इसको अपने रूम में, अपने ऑफिस के अंदर रख सकते हैं। 15-20 दिन तक के बाद इसका पानी आप चेंज कर दें। प्लांट कौन सा है? ये सॉन्ग ऑफ इंडिया कहलाता है, बहुत खूबसूरत प्लांट, इंडोर आउटडोर दोनों चलता है। जिसका नाम पसंद नहीं आया वो कौन सा प्लांट? नाम बता दें पहले। बिल्कुल मैम, दोनों में एक ही प्लांट है, बस कलर का फर्क है दोनों का। अच्छा, दोनों सेम प्लांट है? सेम प्लांट, राइट। और ये भी लो मेंटेनेंस है? बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, सनलाइट के बगैर इंडोर आउटडोर दोनों चल जाएंगे। ये जबरदस्त। अच्छा, तो इसमें हम पानी तब्दील कब कब करें? तकरीबन महीने से 20 दिन बाद जो है यहाँ पर पानी खुद खत्म हो जाएगा, तो आप इसमें पानी डाल देंगे। ये ग्रो करता जाएगा? ये ग्रो करता रहेगा, बड़ा खूबसूरत बन जाएगा। यहाँ पर वैसे पॉट कहलाता क्या है? ये पॉट सेल्फ वाटरिंग पॉट कहलाता है ये। क्योंकि हमने ऑफिस है, अब हफ्ते इतवार छुट्टी हो गई, हम उसमें पानी नहीं डाल सके, मंडे को कोई स्ट्राइक हो गई, हम ऑफिस नहीं जा सके, वो पौधा हमारा खराब हो गया। ये प्लांट करेगा क्या? मेरे रूम में अगर ये प्लांट है तो ये क्या कर रहा है? देखिए, इस वक्त हम इस रूम के अंदर मौजूद हैं, इस वक्त हमें फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए और इस वक्त यहाँ पर कार्बन भी है, जहरीली गैसेस चाहिए, उसको फिल्टर करेगा यहाँ पर। अच्छी आबो हवा, प्योरीफायर महंगे लोग खरीद के रख रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आप देखेंगे ना, माजी के अंदर जो हमारी सेहत अच्छी थी उसकी वजह यही थी कि हमारे इर्द गिर्द हरियाली बहुत ज्यादा थी, तितलियां थी, हर घर के बाहर गार्डन होते थे। आज शहर कंक्रीट का जंगल बन गया है, बाकायदा लोगों ने क्यारियां अपनी रिमूव कर दी कार खड़ी करने के चक्कर में। मैंने तितली नहीं देखी, हकीकत है। चिड़िया, मैंने बोला लास्ट टाइम यू सॉ स्पैरो को देखे भी आप? स्पैरो तो सोशल मीडिया पे नजर आती है, इसके अलावा स्पैरो तो नजर ही नहीं आती कहीं। हरे तोतों के झुंड घूमता करते थे यहाँ शहर के अंदर। अब वो हरे तोते भी नजर, कोयल है, मैना, सब चले गए शहर से क्योंकि हमने दरख्तों को काट दिया। अब और इनफैक्ट वल्चर्स भी चले गए हैं, और चीलें जो होती थी वो भी चली गई हैं। अब तो चीलें नजर आती हैं आपको जहां पर गोश्त आपको नजर आए, लेकिन बहुत सी ऐसी स्पीशीज है कि जो कि इंडेंजर हो गई हैं। एक चीज मुझे बता दें, हम अक्सर प्लांट रख लेते हैं घर की क्यारी में, बाहर,
ہم ان کو پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو پانی کس طرح دینا ہے, کتنا دینا ہے, کب کب دینا ہے, ذرا تھوڑا سا یہ بیسک چیزیں بالکل. بتا اکثر لوگ دیکھتے ہیں نا گملے میں پودے وغیرہ لگاتے ہیں اور وہ یہی سوال کرتے رہتے ہیں کہ پانی صبح دیں, دوپہر میں دیں, شام میں دیں, کس ٹائم دیں. دیکھیں انسان کو جب پیاس لگتی ہے وہ تبھی پانی پیتا ہے. آپ دیکھیں کوئی پودا ہے اس کی مٹی ڈرائی ہو گئی, آپ اس کو پانی ڈال دیں 24/7 کسی ٹائم بھی آپ ڈال سکتے ہیں ایزیلی, وہ پودا آپ کا گرو کرتا رہے گا. بالکل. جب آپ دیکھیں اس کی مٹی سوکھ گئی آپ اس میں پانی ڈال دیں وہ چلتا رہے گا. زبردست, تھینک یو ویری مچ آپ نے پروگرام کے لیے اپنے کالا شہزاد. اور جناب یہ ہے کہ انڈیویجولی آپ نے اسٹیپس لینا, ہر چیز گورنمنٹ پہ نہ ڈال دیا کریں, خود کچھ بھی. سو رائٹ, ہمیں یہاں پر ہمارا وقت ہو گیا ختم, ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.